ख्वातीन और हज़रात, आदाब। अदील ज़ैदी के साथ अदबी शख्सियात से गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। आज की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। उर्दू अदब के हवाले से, मरसिए के हवाले से, तहकीक के हवाले से बड़ा काम है दुनिया अदब में डॉक्टर हिलाल नकवी साहब का। कराची यूनिवर्सिटी से एमए और मरसिए में डॉक्टरेट की डिग्री। लेकिन आज की गुफ्तगू में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब की शख्सियत में ये तमाम खुसूसियात, ये तमाम असनाफ जिन पे कि वो कुदरत रखते हैं आज, जैसे शायरी है, मरसिया निगारी है, जोश पे एक अथॉरिटी हैं डॉक्टर साहब। तो यहाँ तक का सफ़र जो है, इसमें किन किन मुश्किलात का सामना रहा, किन किन सोहबतों से मुतासिर रहे, किन किन शख्सियात ने उनको मुतासिर किया ज़िंदगी के सफ़र में। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर हिलाल नकवी से, देखें कि आज की इस गुफ्तगू में डॉक्टर साहब की शख्सियत और उनकी ज़िंदगी की कितनी परतें जिनको आप शायद जानना चाहते हो आज आपके सामने आए, उनके खानवादे के सामने आए। तो आइए चलते हैं डॉक्टर हिलाल नकवी साहब की तरफ। आदाब डॉक्टर साहब, कैसे मिजाज हैं? से बहुत अल्लाह का आज के इस मुख्तसर इंटरव्यू का, बातचीत का, मुख्तसर सोहबत का पहले तो बहुत शुक्रिया। आपके ममनून हैं कि आप तमाम मसरूफियतों के बावजूद हमारे प्रोग्राम्स में शरीक होते रहे और आपकी इसमें जो हमारे साथ कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, गाइडेंस जो भी रही उसके भी ममनून हैं। अभी साहब शुक्रिया तो आपका इन मानों में भी कि मैं देखता रहता हूँ तवातुर से कि आप बड़े अहले इल्म और स्कॉलर्स और दानिशवरों से हम वक्त ये गुफ्तगू चाहते हैं। तरवीज इल्म का बहुत बड़ा सबब है ये। तो आपका काम तो बहुत उम्दा है और बहुत अच्छा है। मैं भी इसमें शरीक हूँ। ये तो बहुत अच्छे काम है। फीस हमारा, अब जो टेक्नोलॉजी इस तरह इतनी बुलंदी भी चली गई है, तो आप इस तरह लोगों के प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते हैं। है कि पहले जोश से नहीं जा सके, इकबाल के ज़माने में चीज़ें नहीं थी, अनीस के दौर में ये नहीं था। तो ये बहुत उम्दा है। क्या अच्छा होता, क्या अच्छा होता। तो आज की गुफ्तगू डॉक्टर साहब जो है, गालिब का एक शेर है कि सब्ज़ा और गुल कहाँ से आए हैं, अब क्या चीज़ है, हवा क्या है। तो इसी किस्म की एक सवालिया गज़ल जो है, कराची के एक शायर ज़ीशान साहिल बहुत जल्दी चले गए दुनिया से जी। उसने एक जगह लिखा कि कहाँ गर्दिश में था आबे लहू रंग, कहाँ गर्दिश में था आबे लहू रंग, आबे लहू रंग रगो पैमे रमा होने से पहले। वाह वाह। और एक सवाल उसका और भी है कि कहाँ से आग लाई जा रही थी गुले आतिश फिशा होने से पहले। वाह वाह वाह। और तरतीब बदल दी हमने उसकी गजल की थोड़ी। और एक और शेर है कि मतला है इसी गजल का उसका कि जमीनो आसमां होने से पहले, जहां क्या था जहां होने से पहले। क्या कहने। तो आज की गुफ्तगू का जो एक मिजाज है वो शुरू वहीं से करते हैं कि कुछ आपके खानवादे के लिए और एक आपकी शख्सियत जो है वो एक आलमी शख्सियत है। वो किसी हुदूद कराची या कनाडा या अमेरिका की हुदूद नहीं है। एक लामहदूद आपके चाहने वाले हैं पूरी दुनिया में। तो क्या अच्छा हो कि आप उन्हें मुतारिफ कराएं आज कुछ अपने खानवादे से, कुछ कम से कम नाना नानी दादा दादी से सिलसिला शुरू हो, पैदाइश और जो आपकी पहली यादें हैं
وہاں سے کچھ اگر ہم آج کے اس گفتگو کا آغاز کریں. جی عزیز صاحب، بالکل زندگی کا یہ شعبہ کچھ سامنے اب لانا چاہتے. دیکھیے میری پیدائش تو راولپنڈی کی ہے. میرے والد کا تعلق، میری والدہ کا تعلق مشہور برادری جو ہے سادات امروہہ، اس سے تعلق رہا. اور جب یہ ہجرت ہوئی تو میرے والد جو جی ایچ کیو میں ملازمت کرتے تھے، وہ دہلی سے امروہہ سے کراچی آئے، وہ راولپنڈی آئے. تو میری پیدائش راولپنڈی کی. اس سے پہلے میرے 3 بھائی اور ایک بہن موجود تھی، اور یہاں میں راولپنڈی میں پیدا ہوا. وہیں میری ابتدائی تعلیم راولپنڈی ہی میں ہوئی. اور ڈاکٹر صاحب قضا کلام ہو رہا ہے. آپ کا نام بہت ضروری ہے. ہاں، والد والدہ کا نام اور کچھ دادا دادی نانا نانی، تو تھوڑا سا ہمیں 1-2 جنریشن پیچھے لے چلیے. بالکل. دیکھیے میرے دادا جو تھے وہ داروغہ تھے، اور وہ داروغہ مہدی حسین کے نام سے جانے جاتے تھے. تو میرے والد ان کے دوسرے بیٹے ہیں، جو مطلب 1904 میں میرے والد کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ امروہہ میں پیدا ہوئے. اور میرے اور بھی میرے چچا ہیں، چچا تھے، ان کا انتقال ہو گیا، پھوپھیاں تھیں. تو یہ تو ننیال جو ہے میرے ماموں جو میری والدہ کے ایک ہی بھائی تھے، وہ بڑے مشہور، کراچی میں بڑا نام ان کا رہا، سید عروج الحسن. وہ اسکاؤٹ میں بڑا ان کا نام تھا، انہیں ایوارڈ بھی حکومت نے دیا تھا. تو ننیال بھی میرا بڑا فعال رہا، اور دھزیال بھی میرا. اب بھی کراچی میں بڑی ممتاز شخصیتیں ہیں وہ میرے دھزیال سے تعلق رکھتی ہیں. جناب نسیم عمروی بھی میرے دھزیال کے رشتے سے شجرے میں آتے ہیں. تو یہ دھزیال کیا کہنے انشاءاللہ گفتگو ہوگی نسیم امروہوی صاحب پہ آپ کے ساتھ. تو میرا امروہے میں تو لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھائی امروہے میں ہر دوسرا آدمی تیسرا آدمی شعر کہتا ہوا نظر آتا ہے، اور علم و ادب کا بڑا سلسلہ تھا. اچھا، اب جو ڈی این اے کہتی ہے کہ انسان میں بنیادی عوامل وہیں سے آتے ہیں. میں نے تو امروہہ نہیں دیکھا تھا، پیدا ہی پاکستان میں ہوا. میں تو سن 80 میں گیا ہوں پہلی بار امروہہ. تو راولپنڈی میں رہے میرے والد، مطلب ماشاءاللہ ہم 9 بہن بھائی ہیں. تو میرے بڑے بھائی اور بڑی بہن جو تھے، وہ ان کے تعلیم کا مسئلہ تھا. راولپنڈی میں اس وقت اچھے تعلیمی ادارے یا یونیورسٹی وغیرہ نہیں تھی. تو میرے والد نے یہ صعوبت برداشت کی کہ میں یہاں اکیلا رہ لوں گا، اور میری والدہ سے کہا تم کراچی چلی جاؤ اپنے بھائی کے یہاں. تو یہ سمجھیے کہ 57 کا زمانہ ہے. تو اس وقت ہم اسکول میں تھے، ہم اسکول چھوڑ کے والدین، میرے صرف والد راولپنڈی میں رہے. خود میرے والد ایسی ممتاز شخصیت تھے، ایسے مطلب فرشتہ صفا انسان تھے کہ مجھے یہ کہتے ہوئے تکلف ہوتا ہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں، اور بہت ہی ذمہ دار آدمی. میں آپ اجازت دیں تو ان سے متعلق ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. بالکل. ہمیں ایک دفعہ پھر ناظرین کے لیے اور چاہنے والوں کے لیے والد اور والدہ کا نام ضرور بتا دیجیے. ہاں، میرے والد کا نام سید مزمل حسین تھا، نقوی لکھتے تھے سید مزمل حسین نقوی. اور میری والدہ تھی سیدہ مناظرہ خاتون. میری والدہ کا نام تھا. میرے نانا تھے فرزند حسن، دادا میرے داروغہ مہدی حسین. تو میرے والد کے میرے پاس ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. جی فرمائیے. 10 سال میرے والد راولپنڈی میں اکیلے رہے. یہ وہ زمانہ ہے جب گورنمنٹ جاب تھی کہ بھئی اگر سروس چھوڑ کے کراچی چلے جائیں گے تو بچوں کو کہاں سے کمائیں گے. تو بتائیے 10 سال ایک شخص جو ہے، جو 58-50-60 کے درمیان ہے، وہ اکیلا رہ رہے، خود ہی اپنا سالن چھوٹا سا بنا لیتے ہیں کھانا، اور وہ اس لیے کہ بچے وہاں تعلیم حاصل کر لیں. تو میرے والد کا بڑا اصرار تھا. وہ جب ریٹائر ہوئے ہیں تو کراچی آ گئے تھے. اس عرصے میں میری بہن بھی یونیورسٹی میں آ گئی تھی، میرے بڑے بھائی یونیورسٹی میں آ گئے تھے. تو میرے والد نے بڑی قربانی تھی. ایک واقعہ ضرور سناؤں گا کہ وہ کس طرح کے آدمی تھے. واقعات تو بہت ہیں. دیکھیے یہ میں نے جب میرے والد کی چیلم کی جب ان کا ہوا، اور اس میں ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے تقریر کی تھی، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، میں نے ان کو بتایا تھا. آج کل اگر کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کوئی دیوانہ جیسی بات ہے. میرے والد مجھ سے کہنے لگے ایک دن، جناب نسیم امروی کے انتقال کے دوسرے دن. نسیم امروی صاحب میرے والد کو
چچا کہتے تھے، یہ رشتہ تھا. اور نسیم صاحب میرے بھائی ہوتے ہیں رشتے میں. تو انہوں نے میرے والد نے نسیم اوروی صاحب کے انتقال کے دوسرے روز مجھ سے یہ بات کہی کہ بھائی وہ بہت ہی سیدھے آدمی تھے، میں ان کے سیدھے پن کی مثالیں دینا مجھے مشکل ہوتا ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے ایک دن کہ بھائی وہ امروہہ میں تمہارے دوست ہیں ڈاکٹر عظیم امروی، تو تم اسے میرا ایک کام کروا دو. میں نے کہا بتائیے کیا کام ہے. اب سنیے عدیل صاحب، سننے والی بات ہے. جی جی. کہنے لگے کام یہ ہے کہ وہ ہم جب ہجرت ہوئی اور ہم پاکستان بنا اور ہم وہاں سے افراتفری میں نکلے تو ایک گھر کی ہم دیوار بنوا رہے تھے اپنی، وہ کام ادھورا رہ گیا تھا اور ہو رہا تھا. ہم نے مستری کو پیسے نہیں دیے تھے. ہم یہاں آ گئے پاکستان. تو اب جب وہ نسیم اوروی صاحب چلے گئے میں بھی جانے والا ہوں. میں نے کیوں آپ یہ اس طرح سوچتے ہیں میں بھی جانے والا ہوں. انہوں نے کہا نہیں اب زندگی زیادہ نہیں ہے، میں خدا کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا کہ اس کی میں نے مزدوری کے پیسے نہیں دیے تھے. ایمانداری کی بات یہ ہے. مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا بھائی، میں ان کو ابا جی کہتا تھا. کہے نہیں نہیں، تم امروہہ خط لکھتے رہتے ہو عظیم کو، اور وہ اس طرح کہتے ہیں تم ادیب ہو، تم شاعر ہو، تم لکھنا جانتے ہو، تو تم یوں کرو کہ عظیم کو خط لکھو کہ وہ اس گھر پہ جائے اور معلوم کرے کہ وہ جو مستری تھا وہ اس کی آل و اولاد موجود ہے. سب مجھے بڑی، میں اس بات پہ بہت ہنسا دل میں، اور میں نے نوٹس نہیں کیا زیادہ. کچھ وقت گزر گیا. انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم نے کچھ معلومات کی. میں نے کہا کہ ابا جی 50-60 اتنا دنیا بدل گئی، ایک آدھی صدی گزر گئی، کس کو کیا پتا کون کہاں چلا گیا. آپ کہاں میں کس سے معلوم کروں. تو وہ ذرا اداس سے ہو گئے. میری والدہ نے ایک دن کہا کہ بھائی وہ تمہارے والد جو ہے نا بہت پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہلال اس بات کو اہمیت نہیں دے رہے، تو کچھ معلوم کرو. تو میں نے بہرحال جب میں دیکھا اتنے سنجیدہ ہو رہے ہیں، ایک دن میں صبح اٹھا، وہ نماز شب پڑھا کرتے تھے. ہم تو گناہگار لوگ ہیں، وہ اس کے بہت عادی تھے. جی جی. میں دیکھا وہ نماز شب میں دعا جو کر رہے تو آواز مجھے آ رہی تھی. ان کا کمرہ میرے بڑا والا کمرہ تھا. تو وہ دعا یہ مانگ رہے تھے کہ بھائی خود پروردگار ہلال کو یہ توفیق دے کہ وہ امروہہ بات کر لیں. میرے دل پہ بڑا بوجھ ہے، اس شخص کے پیسے میرے ذمہ رہ گئے. سب میں تو ڈر گیا کہ میں نے عظیم سے رابطہ کیا، ہوتے ہوتے ہی ہوگا. کچھ دنوں میں وہ ہو گئی بات. اور عظیم نے کہا کہ وہ مستری تو موجود نہیں ہے، پتہ نہیں نذیر احمد کیا نام تھا اس کا، لیکن اس کا نواسا ہے اور وہ یہاں پر ہے. میں نے بتایا، ایسا لگا جیسے ان کو بس سمجھے کہ دنیا کے تمام بوجھ ان کے اوپر سے کم ہو گئے. پھر انہوں نے وہ پیسے یہاں سے بھجوائے جو ایک معمولی رقم تھی، اور وہ وہاں پر دیا گیا. تو آپ اچھے اندازہ کر لیں کہ فی زمانہ ایسے لوگ دنیا میں اگر ہو جائیں تو دنیا بہت بہتر ہو جائے ڈاکٹر صاحب. تو یہ ان کی زندگی بڑی کمی ہے ایسے لوگوں کی دنیا میں. میرے والد کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں. میں چوتھے نمبر پر ہوں بیٹوں میں. مجھ سے 3 بڑے بھائی ہیں، ایک بڑی بہن ہے. میری بہن پروفیسر ہیں، رہی ریٹائر ہو گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب نام بتاتے چلیے ساتھ ساتھ. ہاں ٹھیک ہے. میرے بڑے بھائی ہیں سید اقبال رضا، ماشاء اللہ 84 ایئرس کے ہیں، اور وہ فوڈ انسپیکٹر رہے. انہوں نے بڑے کام کیے. ابھی وہ رائس کا کاروبار ان کا ہے، لیکن اب ذرا تھک گئے ہیں، آنکھوں میں ذرا تکلیف رہتی ہے. اس کے بعد میری بڑی بہن ہے جو اکنامکس کی ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، اب بھی ماشاء اللہ حیات ہیں. وہ 81 کی ہوں گی، 80 کی ہوں گی. اور وہ ان کی شادی میرے خاندان میں، یعنی انہی کے خاندان میں ہوئی. اس کے بعد میرے بھائی ہیں میری بہن کا نام ہے سیدہ عروس فاطمہ نقوی، اور میرے اس کے بعد بھائی ہیں سید افضال رضا نقوی. وہ فیڈرل ایریا میں اب بھی رہتے ہیں، بینکر ہیں ریٹائر. اور وہ میرے بھائیوں میں وہ بھی شعر کہتے ہیں، اگرچہ وہ باقاعدہ شاعر نہیں ہے، لیکن گھروں میں گیت لکھ دیے، شادی کے موقع پہ شعریں کہہ دیے، یہ وہ سلسلہ کرتے ہیں. اس کے بعد میرے بھائی ہیں جو کیبنٹ ڈویژن میں رہے، سی ایس ایس کیا تھا انہوں نے، اور وہ سمجھ لیے کہ ڈپٹی سیکرٹری ریٹائر ہوئے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کیبنٹ ڈویژن میں رہے، ماشاء اللہ اسلام آباد میں ہے سب. اس کے بعد میں ہوں. میرا نام تو سید ہلال رضا نقوی لکھا ہوا ہے، لیکن میں ہلال نقوی تخلص کرتا ہوں. اور میرے بعد میری 4 بہنیں، ایک سیدہ فاطمہ ہے، وہ بھی سائیکالوجی کے ایم میں ہے، پڑھاتی رہی ہے.
اس کے بعد سیدہ گل فاطمہ ہے جو دبئی میں رہی، زندگی وہاں گزاری، اب وہ میرے ساتھ رہتی ہے آج کل، جب سے میری اہلیہ دنیا میں نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میری ایک بہن ہے ڈاکٹر معروف، جو بڑی گائنیکولوجسٹ ہے کوئٹہ میں، اس کا بڑا کلینک ہے اور بڑا ذاتی اسپتال ہے، بڑی، آپ کوئٹہ کے کسی بھی خاتون سے پوچھیے کہ بھائی ڈاکٹر معروف، تو وہ نام بتا دیں گے، بڑی گائنیکولوجسٹ۔ اس کے بعد میری ایک بہن ہے سیدہ نرگس، جو وہیں رہتی ہے کراچی میں۔ تو یہ 5 بہنیں اور 4 بھائی ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ سبھی حیات ہیں، سب اپنے اپنے اللہ طویل عمر عطا فرمائے اور صحت سلامتی کے ساتھ رکھے یہ سب۔ فخر مجھے ضرور ہے، یہ مجھے فخر ہوتا ہے کہ میرا خاندان پڑھے لکھے لوگوں کا ہے اور اچھا خاندان ہے، سب کسی نہ کسی کام سے۔ میرے اپنے بات طویل نہ ہو جائے، میرے اپنے 2 بچے ہیں، میرا بیٹا ہے علی دانیال، جس نے آکسفورڈ سے MS کیا، یہاں پر وہ ایک کمپنی سے وابستہ ہے، اور میری بیٹی ہے جس نے انگریزی ادب میں MA کیا، وہ مسقط کی ایک یونیورسٹی میں عربی پڑھاتی ہے، ماشاءاللہ اس کے بیٹی کا کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب؟ بیٹی کا نام ہے سیدہ علیزہ بطول۔ سیدہ علیزہ بطول۔ ہم بیٹے اور بیٹی کی طرف ابھی آئیں گے۔ یہ فرمائیے کہ آپ کی بچپن کی پہلی یاد جو ہے، اگر آپ مطلب جب آپ شعوری طور پہ چیزیں آپ نے دیکھیں اور آپ کی یادداشت میں جو پہلی یاد ہے بچپن کی، وہ کیا ہے؟ ایک تو باتیں یاد رہ گئی ہیں، ایک تو یہ کہ راولپنڈی میں برف بہت گرتی تھی، تو میں ڈرتا بہت تھا، وہ اولے گرتے تھے اور برف، تو میں بہت ڈرتا تھا، اماں کے پاس آگے چھپ جاتا تھا جب گھٹا آتی تھی اور سب کچھ ان کے برف گرتی تھی۔ ایک تو یہ بات یاد رہ گئی۔ پھر ایک مسلم اسکول تھا جس میں میں پڑھا کرتا تھا، اس میں تختی دھونے جاتے تھے، قریب میں چھوٹی سی ندی تھی، جب تختی بھر جاتی تھی تو اس کو دھونے وہاں جاتے تھے، وہ مٹی ملا کرتے تھے۔ ملتانی مٹی سے ہم نے بڑی تختیاں صاف کی ہیں صاحب۔ تختی لکھنا کھیل نہیں ہے، وہ عزیز حامد مدنی جی، یاد آتے ہیں۔ تو یہ باتیں بچپن کی یاد رہی۔ پھر یہ کہ کون سا اسکول کا نام آپ نے بتایا ابھی پنڈی میں؟ مسلم اسکول کہلاتا تھا۔ میرے بھائی کمال، ان کے ساتھ میں جایا کرتا تھا، وہ انگلی پھوڑ کے لے جاتے تھے، اور میں تیز نہیں چلتا اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی کہ بھائی تم تیز نہیں چلتے، اور قریب میں اسکول تھا، لیکن مجھے صحیح اس کا جغرافیہ یاد نہیں رہا، لیکن وہ میرا گھر میرا ذہن میں ہے۔ میں اس معاملے میں جذباتی آدمی ہوں۔ میں شادی کے بعد بھی اپنا گھر دیکھنے گیا، اور میں نے وہاں پہ وہ برس ہو گئے تھے، والد کو گھر بیچے تھے، وہ 25 بندی محلہ، جنگی جدید گلی اور راجہ بازار کے قریب، یہ تھا۔ بہت میری وابستگی تھی، میں اب بھی اس گھر کو یاد کر کے روتا ہوں۔ میں شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے گیا تھا، بس پتہ نہیں کیوں گھر بہت یاد آتا ہے اس کو۔ شاید میرے اندر شاعر ہونے کے عوامل موجود تھے۔ میرے اور 3 بھائی ہیں، وہ مثلا امروہہ، میرے تینوں بھائی ہندوستان میں امروہہ میں پیدا ہوئے، جی جی، لیکن وہ تینوں امروہہ کو اتنا یاد نہیں کرتے جتنا میں یاد کرتا ہوں، جبکہ میں امروہہ میں پیدا نہیں ہوا، وہ ایک نسبت ہو گئی اس کی۔ دیکھیے، یہ اس شعر کا پہلا مصرع تو صادق آپ پہ نہیں آتا، کیونکہ آپ بہت یکسوئی سے پاکستان میں رہے اور ایک مقام پیدا کیا، تعلیم و تربیت، اور شاعر، ادیب، محقق، نقاد، استاد، اور ابھی تک تحقیق کا سلسلہ جاری ہے آپ کا، کہ سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں۔ ہم بھی اپنے بچوں کو لے کے انڈیا گئے، بستی دکھائی، پاکستان کے گھروں میں لے کے گئے، کیونکہ 40 برس ہو گئے یہاں۔ یہ فرمائیے کہ پنڈی میں تعلیم کا سلسلہ کب تک رہا؟ کس گریڈ تک آپ رہے پنڈی میں؟ میں 8 یا 9 سال کا تھا جب میں خود میں ابتدائی کلاسوں میں تھا۔ اس وقت 6 سال سے پہلے بچے کو اسکول میں داخل نہیں کرایا تھا، اور براہ راست پہلی یا دوسری میں داخل ہوتے تھے، تو والدین صاحب تو دوسری میں داخل کراتے تھے۔ میں نے کراچی آ کے چوتھی کلاس میں داخلہ لیا ہے، بس یہ ابتدائی تب، بس یہ دوسری، پہلی، تیسری وہیں پڑھی تھی، اور تختی لکھنے کے زمانے سے لگے شاید قلم ہاتھ میں آ گیا تھا، اور کاپی پہ لکھنے کی کوشش کرتے ہوں، لیکن اس وقت تختی لکھنے کا رواج بہت تھا، اور یہ باقاعدہ گھر پہ بھی یہ کام کیا جاتا تھا۔ میرے والد بھی مجھے پڑھاتے تھے اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے، بلکہ میری پڑھائی بھی ہوئی ہے ان سے۔ تو میں
وہاں یہ سارا دور، لیکن بہت کم عمری تھی. یہ جو پٹائی کا آپ نے تذکرہ کیا تو یہ کن باتوں پہ ہوئی؟ مطلب یہ کہ انگریزی کس قسم کی شرارتیں بچپن میں آپ نے کی؟ شریر تو دیکھیے میں مانوں تھا کہ میری چاروں بہنیں میرے باتیوں بہت چھوٹی چھوٹی تھی. وہ مطلب یہ کہ وہ مجھ سے بھائی سمجھ لیے کہ میری چھوٹی بہن 1 سال کی ہوگی، دوسری والی 3 سال کی، 2.5 سال کی ہوگی، اس سے بڑی 4-5. پھر میں تھا. تو بہنوں کے ساتھ میں بہت رہا. کبھی کبھی میں گھر میں جب بڑا ہو گیا تھا کبھی پریشان رہتا تھا، کیا حالات سے ناراض ہو کہتا تھا بھائی کیا مشکل ہے. تو میری والدہ کہتی تھی بھائی تم چاروں بہنوں کو لے کے آئے ہو تم ان سب کے ذمہ دار ہو. خیر وہ بہت دنیا زمانہ گزر گیا. تو چھوٹی باتیں یاد آتی ہیں. ریل میں بیٹھنا ہمیشہ یاد آتا ہے اور ریل کو بھولتا نہیں. اور پتہ نہیں کیوں یہ چیزیں ذہن پہ بیٹھ گئی. اور جب اماں لے کے آتی تھی کراچی تو وہ ریل کی کھڑکی سے جھانکتا رہتا تھا. اور پتہ نہیں کیا اندر ایک انسان بڑا فیسینیشن ہوتا ہے. وہ ایک میسمرائزنگ ایکسپیرینس ہے صاحب. ریل گاڑی کا سفر جو ہے وہ ابھی تک سب سے بہتر ہی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ پنڈی سے کراچی کا سفر کب ہوا؟ یہ سن 57 یا 58 میں سے کے درمیان کا وقت ہے. میرے خیال میں ایوب خان آ گئے تھے. ایوب خان کا دور حکومت شروع ہو گیا تھا جب ہم آئے. جی 58 میں آ گئے نا ایوب خان. ہاں تو ہم 57 میں آئے ہیں. ایسا دیکھیے میرے سن پیدائش میں بھی اختلاف ہے. ایک جگہ سن 48 لکھا ہوا ہے، ایک جگہ سن 50. بیشتر 50 ہے اور 48 بھی ہے. تو یہ دونوں ہی ہیں اور دونوں لکھے جاتے ہیں. ریٹائر میں 48 کے اعتبار سے ہوا، کیونکہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑا کوئی بچہ پیدا ہوا تھا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اماں بتاتی ہیں ہلال نام کا تھا، وہ میرا رکھ دیا، اس کا سن پیدائش میرا ہو گیا. اس زمانے میں نہ برتھ سرٹیفکیٹ ہوتے تھے نہ اور چیزوں کی اتنی اہمیت ہوتی تھی. لیکن بہرحال 48 بھی لکھا ہوا ہے اور میرے تمام سرٹیفکیٹ میں سن 48 ہی لکھا ہے. یہ صاحب اس میں بس یہ کہہ کے آگے چلتے ہیں کہ جو شخصیات بڑی ہوتی ہیں ان کی پیدائش کے سلسلے میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ رہتی ہیں دنیا میں. تو اب یہ تو رتبوں کے ساتھ ہے کہ ابھی صاحب یہ تو اب ہو گیا ہے. اب تو بہت سخت ہو گیا. دیکھیے برتھ سرٹیفکیٹ شناختی کارڈ دنیا کتنی بدل گئی ہے. ایک زمانہ تھا کوئی پتہ ہی نہیں، جو مرضی عمر لکھا دی. کوئی جوش مریا بادی جیسا آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہمیں سن پیدائش یاد ہی نہیں. اس زمانے میں وہ زمانے میں یوں بریکٹ کرتے تھے کہ تم جب پیدا ہوئے جب بہت طوفان آیا تھا یا زلزلہ آیا تھا، اس سے وہ بریکٹ کر لیتے تھے. بالکل 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 صحیح. تو کراچی میں ابتدائی تعلیم جو ہے وہ کس اسکول میں تھے آپ؟ دیکھیے میرے حقیقی ماموں جو تھے وہ ہیڈ ماسٹر تھے اور میری والدہ کے سگے بھائی. ہم آ کے اترے تو نہیں کہتے، لیکن پھر ہم نے قیام کیا ایک ڈگ روڈ میں. کراچی میں بڑی مشہور جگہ تھی سادات کالونی ڈگ روڈ میں، جہاں فیصل پتہ نہیں فیصل کالونی فیصل آباد کہا جاتا ہے، وہ نہیں شاہ فیصل کالونی کہی جاتی ہے. جی 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 اس کے قریب سادات کالونی. اور مجھے سادات کالونی یوں یاد آئی، سادات کالونی میں بڑے معروف لوگ رہتے تھے. میرے گھر کے بالکل سامنے ایک بہت معروف آدمی یاور مہدی صاحب ریڈیو پاکستان کے. یاور بھائی میرے گھر کے سامنے رہتے تھے اور میرے بڑے بھائی کے دوست تھے. اور یاور بھائی سے آج تک تعلق باقی ہے اسی نسبت سے. یعنی آپ اندازہ کیجیے عزیز صاحب کہ میں جب داخل ہوا تو پی اے ایف پرائمری اسکول، یہ ڈگ روڈ سادات ڈگ روڈ آگے جا کے آتا تھا. جی جی بالکل کالونی وہاں پہ یہ اسکول تھا جو ملٹری فوج کے ایریے میں تھا. پاکستان ایئر فورس پی اے ایف اسکول کہلاتا تھا. میرے ماموں اس کے ہیڈ ماسٹر تھے. انہیں کے ساتھ میں نے انہیں کے اسکول میں 4ویں 5ویں پڑھی. پھر میں سیکنڈری اسکول میں چلا گیا. بشیر صاحب ایک ہوتے تھے وہ اس کے ہیڈ ماسٹر تھے. تو ہم اپنے ماموں گھر بھی رہتے تھے اور یہ سادات کالونی میں گھر بن گیا تھا. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سادات کالونی میں زیادہ نہیں رہے ہم لوگ. ہم رہے 1962 میں وہاں سے فیڈرل بیریا آ گئے تو یعنی بہت کم رہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں نے زندگی کا سب سے زیادہ وقت سادات کالونی میں گزارا. پتہ نہیں کیوں مجھے حیرت ہوتی ہے.
6 साल रहे होंगे, 6-7 साल। اور دستگیر سوسائٹی فیڈرل ایریا جہاں میں 30 سال رہا، وہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل تو سادات کالونی تھی جہاں بچپن گزرا۔ وہ بچے اب ہماری عمر کے دوست ہیں۔ یہ عجیب کیفیت ہے۔ رات بات ہو رہی تھی ہماری اپنی بیگم سے، ایک پرانی ایک ویڈیو ملی، وہ دیکھ رہے تھے بیٹھ کے ہم دونوں، اور وہ ہے تقریباً 1999 2000 کے قریب لگ بھگ، اور بالکل یاد نہیں تھا کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، مطلب لیکن بچپن کی یادیں جو ہیں وہ بالکل اس طرح سے ساتھ ہیں ڈاکٹر صاحب کے جیسے کہ ایک فلم چل رہی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک چیز جو ہے، جیسے آپ نے تختی کا ذکر کیا، کون ہمارے ماسٹرز تھے، ہیڈ ماسٹر صاحب کون تھے، تو یہ ساری چیزیں، والد والدہ کے سارے واقعات بچپن کی یاد ہیں، جہاں جہاں والد دے کے گئے مشاعروں میں 7 8 9 10 برس کی، وہ یاد ہیں۔ بیچ کا حصہ جو ہے وہ اتنا یادداشت میں نہیں ہے، تو یہ عجیب عمل ہے۔ بالکل آپ کی بات سے اتفاق ہے۔ جیسے عزیز جیسا کچی زمین پر نقش قدم نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بالکل ہاں، بالکل، کچا ذہن ہوتا ہے نا، کیا خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یہ فرمائیے کہ پھر میٹرک جو ہے ہائی اسکول اور اس کے بعد کالج کا سلسلہ کہاں ہوا؟ میں نے میٹرک تو کیا تھا کہ پی ایف ہائی اسکول، نہیں معاف کیجیے میں غلط کہی ہوں، میں نے وہاں سے 8ویں کلاس پاس کی تھی، اور سن 62 میں میرے والد، یہ فیڈرل ایریا کراچی کا بہت مشہور علاقہ ہے، اس میں بلاک 9 دستگیر سوسائٹی کہلاتی تھی، میرے والد نے وہاں گھر بنا دیا تھا، تو ہم سب لوگ سن 1962 میں ہجرت کر کے وہاں آ گئے تھے۔ ہجرت کیا، یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی سن 62 ہی میں ہوئی، اور ہم نے بہت طویل عرصہ گزارا اس علاقے میں، اور پھر میں نے جہانگیر روڈ اسکول تھا جو کہ بہت دور تھا وہاں سے، لیکن ہم بچے تھے، وہ زمانہ، آج کا زمانہ زیادہ وحشت ناک ہو گیا، ہم بس میں بیٹھے اور اسکول چلے جاتے تھے، اور میں نے 8ویں 9ویں وہیں سے پاس کی۔ یاد دلاؤں آپ کو، جہانگیر روڈ اسکول سے 9ویں اور 10ویں، تو میرے 10ویں کے ساتھیوں میں آپ کے کینیڈا کے ہمارے ممتاز دوست اقبال حیدر اور میں میٹرک میں ایک ساتھ تھے، اور کیا بات ہے صاحب، واہ واہ، ساتھ پڑھتے تھے۔ پھر اقبال حیدر چلے گئے نیشنل کالج، میں سراج الدولہ کالج آ گیا۔ سراج الدولہ کالج سے میری زندگی بدلنا شروع ہوئی۔ تو سراج الدولہ کالج کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں، میں کچھ عرض کروں، میں نے میٹرک کرنے کے بعد فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا سراج الدولہ کالج، یہ زمانہ ہے 64-65، اور دیکھیے یہ میرے گھر سے قریب تھا، قریب مراد یہ اس زمانے میں 3-4 کلومیٹر پیدل جانا کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی، سائیکلوں میں جاتے تھے طالب علم، یہ تو دنیا اب بالکل بدل گئی۔ تو میں نے اس میں داخلہ دیا کہ یہ راجہ صاحب محمود آباد نے سراج الدولہ کالج قائم کیا تھا، ان کا بڑا ارمان تھا کہ ان کو کالج بنایا، انہوں نے کالج بنایا۔ یہ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ اس سے کچھ فلان کے فاصلے پر حضرت جورج فریابادی کا گھر تھا، جورج صاحب آ گئے تھے، تو یہ میری زندگی میں ایک دم سے یہاں پہ ایک بڑی تبدیلی آئی جب میں سراج الدولہ کالج میں آیا، اور بہت چنیدہ لوگ تھے۔ پروفیسر امیر امام حور سائیکالوجی پڑھاتے تھے، راجہ صاحب محمود آباد کے داماد۔ پروفیسر مصطفیٰ حسین اردو پڑھائی کرتے تھے، اردو ادب، اور ڈاکٹر سغرا، ڈاکٹر زبیدہ، اور سید تصویر حسین نقوی جو فوج میں تھے، ریٹائرڈ فوج کے تھے، میجر تصویر حسین نقوی سویلین تھے، جو رشتے میں میرے خالو بھی ہوتے تھے، وہ اس کالج کے پرنسپل تھے، اور ان کے ایک بھائی تصور حسین، ان کے یہاں سید آل رضا معروف شخص، آل رضا کے خاندان میں ان کے بیٹے کا رشتہ ہوا، تو بہت ہی یہ تعلق قائم ہوا۔ راجہ صاحب کے اس کالج نے میرے ذہن کو بہت بدلا، اور میں نے راجہ صاحب کو 2-3 مرتبہ دیکھا بھی، وہ کالج آیا کرتے تھے، اور ایک بار ایسا موقع بھی ہوا کہ راجہ صاحب گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، مجھے بھی اتفاق ہوا بیٹھنے کا، کیونکہ تصویر حسین نقوی صاحب پرنسپل تھے، میں لڑکا ہی تھا، پروفیسر مصطفیٰ حسین، تصویر حسین نقوی صاحب، میں اور راجہ صاحب آگے تھے، اور ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے، تو یہ ایک یاد رہ گیا واقعہ۔ اس کالج نے بہت ذہن کو بدلا میرے، اور میں چھوٹا ہی تھا، سمجھیے 66-67 میں شعر کہنے کی طرف مائل ہوا،
جوش صاحب کو دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور متاثر ہوا جوش صاحب سے. خوبصورت آدمی. ایک بار میں نے پہلے سادات کالونی میں جب یاور مہدی نے وہیں مشاعرہ کیا, جوش صاحب آئے تھے لیکن میں نہیں پہچانا, مجھے پتہ میں سمجھا کوئی پٹھان ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ سراج الدولہ کالج میں پہنچنے سے پہلے شعر کا عمل جو ہے, پہلا شعر جو ہے, پہلی دفعہ شاعری کی طرف آپ کی توجہ یا یہ جو عمل ہوتا ہے شعر کے آمد کا, یہ کالج کے زمانے سے شروع ہوا یا کالج پہنچنے سے پہلے؟ دیکھیے میں سادات کالونی میں تھا, یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں نا, اس پہ بحث کا وقت تو زیادہ نہیں رہے گا, لیکن عدیل صاحب اس کے اوپر بہت بڑی گفتگو ہونی چاہیے. سادات کالونی میں ہمارے یہاں تو ایسا دور آ گیا ہے کہ اس قسم کی باتوں کو, مطلب ہم عجیب دور میں رہ رہے ہیں, مذہبی تنگ نظری کے زمانے میں. یہ جو بچپن ہمارا عزاداری اور مرثیہ اور نوحہ کے بڑے بڑے وہ آ رہے ہیں تحت اللفظ پڑھنے کے لیے, پتہ چلا ہم بچے یہ کون آیا, ان کا زڈ بخاری ہے, ہم بھی جانتے ہیں کون ہے, یہ انیس کا مرثیہ پڑھیں گے, اور ہم اب سمٹے پہ بیٹھے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بچے. ان چیزوں نے بڑی تربیت کی, گھروں میں نوحے پڑھے جاتے تھے, تو یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. تو میرے اندر شاید وہ عوامل ہوں گے کہ مجھے وہ اچھے لگتے تھے شعر. تو جب میں یہاں پر آیا تو میرے دوست کہا کرتے کہ ہلال تم الٹے سیدھے ٹکڑے بہت کہتے ہو, وہ تو مصرے ہوتے, پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے ٹکڑے جو بھی منہ میں آیا کہ وہ کہہ دیا, کسی بات کو ایک موضوع طریقے سے کہہ دیا, کھیلیں گے ہم کھیلیں گے, اور اس کا نام کیا پتہ نہیں کیا آگے ٹکڑا بنا دیا. تو وہ لوگ کہا کرتے, لیکن جب میں کالج میں آیا تو میرے اندر وہ عوامل آ چکے تھے. ایک بات اور عرض کروں عزیز صاحب کہ یہ جو آپ نے میرے تعلق میں بات کہہ دی کہ میں موقف ہوں اور نقاد ہوں فلاں, کہاں میرا مرتبہ بڑے بڑے اساتذہ موجود ہے, لیکن ایک بات میں جانتا ہوں کہ یہ بچپن سے چیز مجھ میں آ گئی تھی. میں نے سراج الدولہ کالج میں, جبکہ میں سمجھیے 17-18 میٹرک آیا, 16 سال عمر تھی, 17-18 سال کا ہوں, تو میں نے مہر نیم روز کے نام سے ایک دیواری اخبار نکالا. دیواری اخبار یہ تھا, میں تھا, میرے ایک دوست مرحوم اقبال حسین حیدری تھے, ایک صفت حسین تھا جس کی قلم بہت اچھا تھا, لکھتا بہت اچھا تھا. تو ہم وہ جو کالج کا نوٹس بورڈ ہوتا ہے اس طرح ایک بہت بڑے سفید کارڈ پہ جو ایک اچھا خاصا 3 فٹ 4 فٹ کا لمبا چوڑا, اس کو ہم اخبار کے طور پہ کتابت کرواتے تھے, خبریں لکھی جاتی تھیں. اور کالج میں بزم طلبہ ہوا, کو ایجوکیشن تھا, تو لڑکے اور لڑکیاں سب تھے اس میں, اور بہت ہی شائستہ ماحول. اب تو میں کہتا ہوں ماحول تباہ ہو چکے ہو جائے, انتہائی اچھا ماحول لکھنے پڑھنے کا. بتائیے ہمارے کالج میں کون آ رہے ہیں, اندازہ کیجیے, محفل شعر ہو رہی, جوش ولی آبادی آ رہے ہیں, فیض احمد آ رہے ہیں. یعنی ہماری کتنی خوش قسمتی ہے کہ میں نے شروع میں جوش صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کالج میں شعر پڑھ رہا ہوں. ڈر بھی لگتا تھا لیکن اچھا لگتا تھا, جوش صاحب آئے نہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اس میں دیکھیے بالکل اتفاق ہے آپ سے, کوئی دو باتیں نہیں کہ خوش قسمتی ہی کہیں اسے کہ بچپن میں والدین بڑے بہن بھائیوں کی تربیت جو ہے, اور جو جن محافل میں جن صحبتوں میں ہم بیٹھے, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ بعد میں ایک دماغ جو ہے وہ اس کی تربیت. دیکھیے میں عرض کروں عزیز ایسا آپ ہیں, میں آپ کے بارے میں عرض کروں, دیکھیے آپ کے والد میں جب واقف ہوں, ان سے ملا تو نہیں, لیکن وہ بڑے زندگی بھر اور درس و تدریس کے آدمی رہے اور بڑے اسکالر تھے. آپ کے بھائی عروج اختر صاحب, تو دیکھیے یہ ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرتا کہ جو آپ کے اندر ایک علمی شغف ہے, اور آپ شعر بھی کہتے ہیں, اور ادبی صحبتیں اور ادبی محافل کے لیے ایک آپ نے سلسلہ کیا. میں نے آپ کے وہ کلپ دیکھے ہیں جس میں احمد فراز آپ کے آئے ہوئے ہیں, افتخار عارف صاحب ہیں, نصیر ترابی آئے ہوئے ہیں, عبد اللہ علی ہیں, آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں, مکالمہ ہو رہا ہے. یہ بڑی باتیں, اور یہ سب وہی پس منظر سے کہتے ہیں. موجودہ ڈی این اے پہ جو ریسرچ ہے وہ تو یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ اپنے ماضی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ کے والدین میں جو تموج تھا فکر و نظر کا, وہ شخصیت میں در آتا ہے. شاید یہ عوامل ہوں, اس میں زمین کی خوشبو بھی آتی ہے. کوئی شک و شبہ نہیں, کوئی شک و شبہ نہیں, صرف ماضی کے ساتھ نہیں بلکہ ماضی کے ساتھ ساتھ زبان سے جڑے رہنا چاہیے.
بالکل ہم میں شاید وہ عوامل تھے امروہا کی وجہ سے اور کچھ طبیعت میری میں ہوگی اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ سب بھائیوں میں آئے جیسے بعض بیماریاں آ جاتی ہیں شفٹ ہو کے آبا و اجداد کی انسان کے اندر اور پھر ہم اس لیے خوش قسمت تھے کہ ہم نے بڑے لوگوں کو شروع میں دیکھا ہم نے جوش ملیح آبادی کو دیکھا ہم نے جناب نسیم عروری کو دیکھا مرزا مشتبہ حسین یعنی ہم بہت چھوٹے رئیس امروہی جون ایریا یعنی ہم بالکل بچے تھے ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھنا شروع کیا تو میں تو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں راجہ صاحب محمود آباد کے کالج میں پڑھنا اور جوش ملیح آبادی کے پاس جانا پھر ہم وقت ان کے پاس جانا ہو گیا جب ان کے پاس جانے لگے تو ان کے جو نواسے تھے وہ ہمارے دوست ہو گئے فاروق جمال جو آپ راولپنڈی اسلام میں رہتے ہیں سراج انور ان کا ایک بھائی دوسرا بھائی اور بہت سے خود سعیدہ خاتون جو صاحب کی بیٹی تھی ان کے پاس وہ مجھے میں بچوں کی طرح ان سے ان کے شامل ہونے لگا تو ان چیزوں نے بڑی تربیت کی مصطفیٰ حسین جو بلوچستان میں شعبہ اردو کے صدر تھے ان کے گھر جایا کرتا تھا تو کہتے میاں سردی ہو رہی ہے آ جاؤ اسی میں آ جاؤ وہ لحاظ میں بیٹھے ہم نے پیر اس میں کر لیے اور بیٹھ گئے تو ہم نے اچھے لوگوں سے ہم ملے اس سے شاید ہمیں بھی کچھ شدھ بودھ کچھ سکھائی کچھ ہمیں تہذیب و تمیز کی تربیت ہوئی بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے ہم وہیں چلتے ہیں کہ شعر کا باقاعدہ سلسلہ کہاں سے آپ کو یاد ہے کہ پہلی غزل پہلی نظم اور شعر کے سلسلے میں یہ بھی فرمائیے کہ کوئی اصلاح کا سلسلہ رہا کسی سے آپ نے رجوع فرمایا نسیم امروہی صاحب جوش صاحب کچھ کوئی بات چیت ہوئی ایسی کہ انہوں نے کوئی مشورہ دیا ہو کہ بیٹا ایسے کر لیجئے کچھ سلسلہ رہا ایسا 1967 میں میں کراچی میں رہا کرتا تھا یہاں پر ہمارے سب سے پہلے ہمارے محلے میں ایک بزرگ رہتے تھے بزرگ رہا کرتے تھے جو دیکھیے کیا نام ہو گیا نام ان کا جیسے میں نکل جائے میں نے سب سے پہلے ان کو شعر دکھایا تو کچھ مصرے بحر سے خارج ہوں گے میں شعر کہنے لگا تھا 66 کے آخر یا 67 کے شروع میں اور عجیب مصرے ہوتے میری بڑی بہن کہتی تھی جب میں سناتا تھا میں ان کو آپا کہتا ہوں اور سر میں کہتا آپا یہ میں نے شعر کہا ہے کہنے نہیں تم نے چرایا ہے کسی کا شعر میں نے کہا یہ میرا شعر ہے کہ تو شعر کہہ نہیں سکتے میں نے کہا ہے تو وہ پھر میں نے دیش کو سنایا کہ اللہ کسی سے محبت تو نہیں ہو گئی میں نے کہا ہاں میں آپ کے سامنے بولڈ ہو کے بات کر رہا ہوں میں نے کہا ہاں ایک مجھے چہرہ اچھا لگتا ہے ہمارے ملنے والوں میں ہے تو شاید یہ عوامی لوگ میرے اندر وہ شعر کے لیے کہا جاتا ہے نا اسپونٹینیس اوور فلو بالکل ہمارے یہاں کسی جو عورت کہتے ہیں نا عورت سے آدمی متاثر ہوتا ہے وہ عورت نہیں ہوتی ہر وہ جذبہ جو آپ کے احساس کو چھو جائے دیکھیے سودا کا ایک شعر ہے سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ جانے تجھے سودا جو تیرا حال ہے ایسا تو نہیں وہ کیا جانیے تو نے مجھے کس حال میں دیکھا یعنی کیا جانیے تو نے اسے کس آن میں دیکھا آدمی کا لمحہ ہوتا ہے جناب جب وہ کس چیز سے متاثر ہوتا ہے تو جو شاعر حسن پسند کہے جاتے ہیں اس پر بھی لوگ گفتگو نہیں کر پاتے اس میں کیا ہے ایک ریچھ کے بچے سے میں متاثر ہو گیا وہ ریچھ کا بچہ میرے ذہن میں بیٹھ گیا وہ میں اس سے متاثر ہو گیا تختی میں بچپن میں تختی کو صاف کیا کرتا تھا یا میں ہولی فیملی اسپتال جہاں میں پیدا ہوا تو بعد میں دیکھ کے میں اس عمارت کو دیکھتا رہتا تھا کہ میں یہاں کہاں سے آ گیا تو یہ حسن یہ کیفیتیں حسن کے معنی خوبصورتی نہیں ہے ہمیں اپنی ماں کا جھریوں والا چہرہ میں دنیا کی کسی ماں سے اپنی ماں کو بدلنے کو تیار نہیں ہوں کیا اچھی بات کہی حسن کے معنی جس سے ہمارا دل کا رشتہ جڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب پہلی آپ کی تخلیق جو ہے اگر اس میں سے کچھ یاد ہو تو اگر اس میں سے کچھ ایک دو شعر یا نظم اگر آپ کو حیرت ہوگی عزیز صاحب کہ وہ ٹوٹے پھوٹے شعر تو کہتا رہتا تھا ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ نے رجوع کیا کسی سے اصلاح کے سلسلے میں کسی کو آپ دکھاتے تھے کیا نام تھا ان کا نام سالک لکھنوی کے بھائی تھے وہ سالک لکھنوی ایک شاعر گزرے ہیں بہت معروف شکارپور کے رہنے والے تھے وہ سالک نہیں معاف کیجیے گا سالک نقوی میں سالک لکھنوی غلط کہہ دیا سالک نقوی
کراچی میں رہتے تھے. ان کے وہ سگے بھائی تھے, مجھے شاید نام یاد آ گیا, وہ ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے, درد دل آبادی. درد دل آبادی میں ہم ان کو درد دل, ہاں دیکھیے صاحب میں کتنی کتنی چیزوں کو ملا رہا ہوں. ایک شکارپور کے تھے 3-4 بزرگ, ایک درد دل آبادی تھے جی جی جن کے ایک بیٹے تھے قمر عباس, اور قمر عباس کے ایک بیٹے جو آپ کے ہم نام ہیں, نہیں ہم نام نہیں, وہ کس کے, دیکھیے بہت سی باتیں گڑبڑ ہو گئی, میں دوبارہ ذہن کو تازہ کرتا ہوں. میرے فیڈر بریہ میں رہا کرتے تھے درد دل آبادی, ایک بزرگ تھے بادشاہ حسین ان کا نام تھا, ان کو درد دل آبادی کہا کرتے تھے. ان کے پوتے انیس نام ہے ان کا, وہ یہی ریچمنڈ ہل میں کینیڈا میں آج کل رہا کرتے ہیں. انیس ان کے پوتے ہیں, ان کے والد سے خبر. تو یہ درد دل آبادی نے شروع مجھ سے کہا کہ میاں تم تو اچھا مصرع کہتے ہو, اچھا جاتے تھے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, تو کبھی کبھی محافل ہوتی تھی مسجدوں میں کہ جناب نعت لکھی جا رہی ہے. ان چیزوں نے مجھے بڑا انسپائر کیا, اور میں شرمندہ ہو تو ڈرتا تھا کہ یہاں میں پتہ نہیں شعر سناؤں, میری بات کا کوئی مذاق اڑایا جائے, وہ سمجھے نہ سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو ہمارے یہاں ایک رجحان یہ ہوتا تھا کہ مذہبی جذبات نے مذہبی چیزوں کی طرف مائل کیا. جیسے جمیل وزری نے کہا ہے کہ میرے کان میں میر انیس کے مرثی کی لوری سنی گئی, لوری پہلے میرے کانوں میں آئی. تو ہمارے گھروں کے مذہبی ماحول نے, اس میں نعت پڑھنا یا سلام کہنا, اس نے متاثر کیا. مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو میں نے وہ زمانہ آ گیا تھا شعبان کا, آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں وہ عریضے لکھے جاتے ہیں. بالکل بالکل. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک 4 مصرے میں نے کہتے, یہ میری بالکل ابتدائی شاعری ہے کہ وہ شب برات میں دریا پہ, پتہ نہیں وزن میں تھی نہیں تھی, لیکن بعد میں لگا وزن میں تھی. شب برات میں دریا پہ لوگ جاتے ہیں, مرادیں اپنی بہت بامراد پاتے ہیں, ہم آنسوؤں سے یہیں پر بنائیں گے دریا, سنا ہے اپنا عریضہ وہ لے کے آتے ہیں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اوپر عدیل زیدی صاحب ڈاکٹریٹ ہونا چاہیے اس موضوع پر. ہمارے کام میں یہ تھا کہ بچپن میں کیا چیزیں متاثر کرتی ہیں. یہ جو سادات کی برادری ہیں, ان کے بچپن میں یہ نوحہ خوانی اور سوز خوانی اور مرثیے پڑھے جانا, یہ جو تربیت ہے نا, یہ بہت اس لیے دیکھیے ٹھوس ہو جاتی ہے. تلفظ, لہجہ, زبان وہاں سے سیکھی جاتی ہے. زیڈ بخاری کے بارے میں مشہور ہے کہ بخاری صاحب ریڈیو پاکستان میں محرم کے زمانے میں کہا کرتے تھے گانے والوں سے, بھائی انیس کا مرثیہ پڑھو اور یہ اس کو لہن میں پڑھو, تم گا کے پڑھو, سلام پڑھو. تو یہ جو سادات کی برادری ہے, ان کی یہ بہت بڑی تربیت ہوتی تھی. وہ مجھ میں بھی بہت عوامل آئے. تو میں نے اس قسم کے شعر بہت کہے, ٹکڑوں کی شکل میں تھی, وہ یاد نہیں آتا کیا کیا کہے. لیکن پہلی غزل جو کہی وہ ایسی ہے کہ اگر میں کہوں تو آپ کہیں گے نہیں یہ تو بہت مضبوط غزل ہے, تو بات کی لگتی ہے. وہ کالج میں پڑھتے تھے, ذہن میں کچھ باتیں تھیں, میں نے, اور وہ مایوسی کی باتیں, افسردگی کی باتیں, دل شکستگی کی باتیں, کچھ نہیں مجھ کو غرض اس گردش ایام سے. شاید یہ چیزیں مجھ میں بہت جلدی آ گئی تھی کہ میں اس قسم کے مجھ سے کہنے لگا تھا, کچھ نہیں مجھ کو غرض اس گردش ایام سے, وہ چراغ زیست ہوں جو بجھ گیا ہے شام سے. واہ واہ واہ, وہ چراغ زیست ہوں جو بجھ گیا ہے شام سے. تیری بربادی پہ روتا ہے فلک بھی ہے ہلال, رات کو گرتے ہیں آنسو چرخے نیلی فام سے. یہ اثر تھا جو صاحب کے پاس جانے کا, اور سراج الدولہ کالج اور مصطفیٰ حسین, زبان اور بیان اور شاعری لیکچر سننا, ان چیزوں نے بڑا متاثر کیا. جوش صاحب سے پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی آپ کی؟ لیکن دیکھا تو میں نے ان کو سادات کالونی میں تھا پہلی مرتبہ, یہاں مہدی صاحب نے بلایا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا یہ جوش صاحب ہے. میرے ایک ماموں تھے, ان کا نام تھا ماموں, حقیقی ماموں تو سید عروج الحسن تھے میں نے بتایا, لیکن میری والدہ کے اور بھائی جو وہ بھی ماموں تھے, یعنی خالہ زاد بھائی, ماموں زاد بھائی. تو اس میں سید مہاجر حسین تھے. تو وہ مہاجر حسین جو تھے, ان کے گھر میں کبھی جوش صاحب مرثیہ پڑھنے آئے تھے. ایک دھندلی سی تصویر میرے ذہن میں, مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا یہ جوش صاحب ہے, لیکن جوش صاحب وہاں پہ پڑھنے آئے تھے.
میں گیا تھا اس مجلس میں. لیکن صحیح معلوم ہے میں نے جوش صاحب کو سراج الدولہ کالج کے پیچھے ایک علاقہ تھا, وہ علاقہ جو کریم آباد سے موسیٰ کالونی کی طرف سے سخی حسن جا رہا ہے, اس کے رائٹ میں جوش صاحب رہا کرتے تھے. تو اس علاقے میں گیا ہوں اور وہاں پہ جوش صاحب جب دیکھا تو حیرت بھی مجھے ہوتی تھی یہ جوش صاحب آبادی ہیں. پھر کیونکہ فروخ جمال سے اور سراج انور کو دیکھا تھا, یہ لڑکے بچے تھے ان کے مجھ سے کم عمر ہے, تو ان کے آنا جانا بہت ہونے لگا. تو جا کے میں تو جوش صاحب کے پاس جانے کے بیٹھنے لگا. یعنی بہت کم عمری بیٹھتا تھا جوش صاحب, بہت ہی عظیم اور گریٹ لوگوں میں تھے. انہیں آج کل کی دنیا داری ان میں نہیں تھی. جو آ گیا اس کو اس سے باتیں کرنے لگے, اس کو اہمیت دینے لگے. پھر ہم سنجیدہ ہو گئے. میں نے سراج الدولہ کالج سے جب میرے نیمروز نکالا تو آج رئیس سلوی صاحب آج کل آسٹریلیا میں رہتے ہیں, کراچی میں تھے وہ کراچی یونیورسٹی کے رجسٹرار بھی رہے. وہ شعبہ اردو میں یہاں پڑھانے آئے تھے مصطفیٰ صاحب کے ساتھ. تو میں نے اس میرے نیمروز رسالے کا میں ایڈیٹر تھا. رئیس علیوی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں, وہ نگراں تھے. مصطفیٰ حسین صاحب اس کے اخبار کے وہ نے, اور جوش میڈیا آبادی سرپرست مصطفیٰ صاحب صدر تھے. تو جوش صاحب کے پاس جانا اور جوش صاحب سے پیغام لے کے آنا, وہ بڑے خوش ہوتے تھے. ہم ان کا پیغام لکھ کر ہم اخبار کی ہیڈنگ بناتے تھے. تو اس نے اصل میں اس نے اندر سے جیسے سڑک کوٹی جاتی ہے نا, اس نے ہمیں کوٹنا بہت شروع کیا. یعنی یہ عقیل صاحب اندازہ کیجئے سن 70 کیا ہوتا ہے. میں 70 میں کیا عمر ہوگی, میں سمجھ لیجیے 20 سال کا بھی ہو گیا تھا سمجھ لیجیے. تو میں نے مرثیہ کہا, پہلی ایک طویل نظم لکھی. اس سے پہلے میں اور بھی نظمیں میری نظمیں لکھ رہا تھا, لیکن پتہ نہیں کیا وہ ذہن مائل ہو گیا مسدس کی طرف جوش صاحب کو سن کے. دیکھیے میں نظمیں لکھی, میری نظم کیا اچھا ہو کہ اس مسدس کے کچھ بند اگر آج شامل کر لیں اس پروگرام میں ہم. ہاں, وہ بعد میں نے وہ مقتل و مشل کے نام سے شروع ہوا تھا. اس میں امن یہ ہے, جنگ یہ ہے. ایک چھت مجھے اتنا یاد نہ ہو تو میں نے اس کی تیاری بھی نہیں کی. مثلا امن اسے کہتے ہیں, جنگ اسے کہتے ہیں. اس کے دو مصرے یاد ہیں کہ نہیں, جنگ دولت کی سوئی سے دونوں لب سلنے کا نام. واہ. اب دیکھیے یہ بہر بھی ہوئی ہے, جو سب اختیار زیادہ کرتے ہیں. جنگ دولت کی سوئی سے دونوں لب سلنے کا نام, امن مزدوروں کی اجرت وقت پر ملنے کا نام. واہ 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 یہ سب واہ. چیزیں جوش صاحب اور نظم و مسدس اس زمانے میں مجھے اقوام متحدہ پہ میں نے نظم لکھی تھی کہ دیکھیے کیا نظموں کے, کاش میں اس کے ذہن سے حاضر کرتا اور تیاری کرتا. مثال کے طور پر مجھ سے اس بات پہ سرکار نے نفرت کی ہے. میں نے لکھا تھا کہ صحت کے یہ سب جوش صاحب کے اثرات ہیں. لہجہ بھی ہوئی ہے, زبان بھی ہوئی ہے. میں نے لکھا تھا کہ صحت کے مزدور و کسان جن کی بربادی و غربت کا نہیں کوئی بیان ہے, کوئی جو کہ اٹھے ان کی حمایت کو یہاں. مجھ سے اس بات پہ سرکار نے نفرت کی. واہ 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 واہ. اس طرح کی میری نظمیں تھی. بڑی پرجوش آدمی تھا. مجھے یاد ہے کہ وہ زمانہ آ گیا تھا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی تحریکیں چل رہی تھی, تو میں نے سیاسی نظمیں بھی کہنی شروع کی. اس وقت جذبہ بہت تھا مجھ میں, اور میں بھٹو کے لیے بھی نظمیں لکھا کرتا تھا. اور تو یہ سب چیزیں گڑبڑ ہو گئی, اور میں نے کسی سے پوچھا نہیں, کچھ نہیں کیا. اور ایک 100 بند, بتائیے 100 بند, 150 بند اگر کہوں کسی صورت سے کوئی یقین نہیں کرے گا. میں نے 150 بند کہے اور میں نے اس کو میں نے مرثی میں ڈال دیا اور جوش صاحب کو دکھایا. بڑے حیران ہوئے. تو جوش صاحب نے شروع میں مجھے کچھ باتیں سمجھائیں اور انہوں نے اصلاح مجھے دی. بلکہ ایک موقع یاد ہے مجھ سے وہ کہنے لگے کہ دیکھو رایت اس سے کہتے ہیں, فریرہ یہ ہوتا ہے, علم اس سے کہتے ہیں, اس کے معنی یہ ہیں. تو ایک بات بہت کہا کرتے تھے کہ کسی کے شعر کو دیکھو تو اس میں خیال بدلنے کا حق آپ کو نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ مصرع موضوع ہے, ردیف درست ہے, قافیہ درست ہے. یعنی آپ ان سے کہیے میں نظم لایا اور خدا کو میں نہیں مانتا, میں نے نظم کہی ہے, تو وہ یہ بحث نہیں کریں گے کہ آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے. وہ یہ کہیں گے اس کا مصرع ٹھیک ہونا چاہیے, بہر ہو, قافیہ درست ہو, بس وہ ان چیزوں پر توجہ کرتے تھے. باقی ان کو ایک جملہ کہوں آپ سے, ان کو دیکھنا ہی سیکھنے کے برابر تھا.
کیا بات کیا بات کیا بات، بالکل بالکل. عزیز بھائی صاحب میں اس کمرے میں جایا کرتا تھا. اب میں آپ کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ خورشید علی خان صاحب آئے ہوئے ہیں اور عالیہ امام صاحب آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ایک طبقہ ہوتا ہے راغب مراد آبادی آئے ہوئے ہمارے دوست فراست رضوی. فراست رضوی تو بہت جو صاحب آیا کرتے تھے کیونکہ راغب صاحب لیبر ڈپارٹمنٹ میں تھے. فراست بھی وہاں تھے. فراست بہت قریب ہے. جو صاحب اٹھنا بیٹھنا. ہمارے اقبال حیدر بھی جو صاحب پر جو آئے ہیں تو اقبال حیدر تو اپنے گھر بھی جو صاحب کو بلا کے انہوں نے محفل کا انعقاد کیا تھا. تو میرے خاص اوقات ہوتے تھے. میرے ذہن پہ یہ باتیں چپک گئی بہت جلدی کہ جو صاحب پر کام ہونا چاہیے. یہ اتنے بڑا آدمی موجود ہے ہمارے دور میں اور مجھے لگتا تھا کہ ان کی چیزیں لاپرواہی سے بکھر رہی ہیں. وہ چیزیں آج تک میرے ذہن پہ سوال ہیں اور میں نے ان پہ لکھنے پڑھنے کا کام کیا. وہ پھر چلے گئے تھے اسلام آباد. اب آپ جانتے ہیں اوپر جو میں کام کرتا رہا. جی جی بالکل بالکل. ایک آپ کا طویل عرصہ ہے جو کہ آپ نے بہت ہی جسے کہنا چاہیے ڈیڈیکیشن سے اپنے آپ کو ایک طرح سے وقف کر دی جورج صاحب کے لیے. 25-30 برس کا آپ کا کام ہے. تو یہ آپ کی جو ایک تحریک تھی دماغ میں، یہ کس طرح سے پیدا ہوا کہ مجھے جورج صاحب کی تمام چیزیں جمع کرنی ہیں اور یہ چیزیں ادھر ادھر ہو رہی ہیں؟ یہ خیال کب آیا، کب سے شروع کیا آپ نے؟ ایسی بات دیکھیے اب یہ ایسی بات ہے آپ امریکہ میں رہتے ہیں ایک مقام پر وہاں آس پاس آپ نے ایک ادبی فضا قائم کی ہے اور وہاں کے لوگوں سے آپ گفتگو کرتے ہیں بہت سی باتیں. آدمی یہاں رہتا ہے جہاں اس کی نوعمری ہوتی ہے اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اور جب ہم گھر سے نکل گئے اور ہم یہاں سعد اللہ کالج آ گئے تو ہم نے راجہ صاحب محمود آباد کو ہم دیکھتے اور ہمیں پہلے پتہ چلا کہ راجہ صاحب تو قائد اعظم کے ساتھیوں میں اور یہ وہ ہیں جنہوں نے احسار کیا اپنے سب کچھ قربان کر دیا پاکستان کے لیے. تو یہ ایک محبت پیدا ہوئی. ہم دیکھتے تھے کہ مصطفیٰ حسین صاحب ہیں وہ کلاس میں آ کے فرسٹ ایئر کے لڑکوں کو ایسے لیکچر دے رہے ہیں جیسے ایم اے کے لڑکوں کو پڑھایا جاتا ہے. ہم ان سے متاثر ہونے شروع ہوئے. جب جورج صاحب کو دیکھا تو دیکھا کہ جورج صاحب کو وہاں دیکھ کر آ رہے ہیں. جب کالج آ رہے ہیں تو نصاب میں ان کی نظم ہے تو عجیب فیلنگس ہوتی تھیں. تو ایسے لوگوں میں رہ کے ذہن عجیب پرورش پالنے لگا. امیر امام حر صاحب ان کا امریکہ ہی میں انتقال ہوا لندن میں. وہ ان کو دیکھتے تھے کیسے وجی آدمی تھے اور راجہ صاحب کے داماد. اور میں نے ان کو کچھ سائیکولوجی کی بھی لیکچر اٹینڈ کی. ان سب نے شخصیت کو اور شخصیت بنانے میں بڑا ہاتھ دیتے ہیں اور غیر محسوس طور پہ آدمی بدلنے لگتا ہے. جو صاحب کی شاعری اسی عرصے میں یہ ہوا کہ جناب نسیم عروی کیونکہ میرے عزیز بھی تھے عزیز قریب اور وہ رشتے میں میرے بھائی بھی ہوتے تھے. میں اس سے پہلے ان کو اتنا نہیں جانتا تھا. ان کے پاس وہ میرے گھر آئے میں ان کے گھر گیا اور مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ میرے خاندان میں ایسے لوگ ہیں. رئیس امروی کو دیکھ کے میں حیران ہوا. لیکن دیکھا میں نے پہلے جورج صاحب کو اور کیونکہ 4 سال پڑھتا رہا اس کالج میں جاتا رہا تو جورج صاحب کے آنا جانا بہت ہو گیا فاروق کی وجہ سے اور سراج انور صاحب اور خود جورج صاحب کی بیٹی اور میں خود بھی چلا جایا کرتا تھا. ایک خسرو ان کے بھائی تھے وہ تو جورج صاحب کی تصویر تھے بالکل. تو میرا آنا جانا بہت ہوتا تھا اور بے تکلف ہو گیا. میں چلا گیا شام میں چلا گیا جا کے بیٹھ گیا. تو آپ یقین کیجیے ایک موقع پر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ امریکہ میں ایک صاحب رہتے ہیں ان کا نام ہے عدیل زیدی جو اس کا پروگرام کر رہے ہیں. جب میں نے جورج صاحب کے میں اسی زمانے میں نے یہ سوچا کہ میں مجھے لگتا تھا کہ جورج صاحب کی مجھے لگتا تھا میں پوچھا کرتا تھا جورج صاحب کے یہ شعری مجموعہ کہاں ہے پتہ نہیں وہ چیز کہاں گئی کچھ معلوم نہیں. میں کبھی دیکھتا تھا جورج صاحب کی چیزیں کتنی لاپرواہی سے پڑی رہتی ہیں. وہ کہتا نہیں بھائی بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں انہیں اپنی خبر ہی نہیں ہوتی اتنے گم ہوتے ہیں. تو میں کیونکہ نوعمری سے یہ مصطفیٰ صاحب کی وجہ سے یا اور چیزوں سے تحقیق و تنقید سے مجھے محبت ہو گئی تھی. رسالہ نکالنا اخبار نکالا. ایک رسالہ نکلا تھا سراج کے نام سے اس میں میرا تھوڑا سا حصہ تھا. ہمارے دوست انور سعید جو میرے عزیز بھی ہیں وہ اس کو کرتا دھرتا تھے اس کے. تو ایک تعلق قائم ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں جو صاحب ہم اور جانے نے ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں آگے دیکھیے مجھے وہ چیز یاد بھی نہیں مجھے اب یاد آئی جب میری آپ سے ملاقات ہوئی. تو جورج صاحب کے میں انٹرویوز ایک عرصے سے میں نے جمع کیے ہوئے ان کے خطوط اور آپ جانتی ہیں 8-10 کتابیں ان پہ مجھے آ چکی ہیں. میں انٹرویوز پہ کام کر رہا تھا تو ہمارے ویلکم بک بورڈ کے قمر زیدی صاحب جو ہیں
انہوں نے مجھے فون کیا, میں یہاں کینیڈا آیا ہوں تو اپنے بیٹے کے پاس. انہوں نے کہا بھائی اعلان صاحب آپ نے سارے انٹرویو جمع کیے ہیں؟ میں نے کہا سب جمع ہے میرے پاس. کہنے کوئی رہ تو نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں. میں نے کہا نہیں صاحب, ایک ہمارے عزیز زیدی صاحب ہیں, وہ ہمارے عزیز بھی ہوتے ہیں اور کتابیں میں ان کو بھیجتا رہتا ہوں, وہ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس ایک انٹرویو. میں نے کہا صاحب ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا یہ بتائیے ڈاکٹر عالیہ امام کی آواز ہے؟ کہہ رہے ہیں ہاں اس میں ان کی آواز ہے. میں نے کہا پھر یہ وہی انٹرویو ہے جو میرے پاس ہے. تو مجھے میرے دوست نے ڈاکٹر خورشید عبداللہ, وہ تو خیر جوان آدمی ہیں, انہوں نے مجھے لطف اللہ خان صاحب کی جو آوازوں کا خزانہ ہے وہاں سے بھی انٹرویوز بتائے تھے, وہ راغب مراد آبادی کی مکالمہ, اس میں عالیہ امام بھی ہیں. تو میں نے کہا نہیں یہ وہی انٹرویو ہے. انہوں نے کہا بات تو کیجیے آپ. تو میں نے ان سے بے چینی میں نمبر لیا, وہ آپ ہی کا نمبر تھا. جب آپ سے میں رابطہ کیا تو جب آپ نے بتایا تو میں بڑا حیران ہوا. میں کہا نہیں یہ انٹرویو تو میرے پاس نہیں ہے. آپ کی محبت تھی, کرم فرمائی تھی کہ آپ نے مجھے وہ انٹرویو بھیجا امانتاً, وہ میرے پاس محفوظ ہے. اب جو میں نے اس سے سنا تو میں حیران رہ گیا, اس میں تو میری آواز بھی. اس میں آپ موجود ہیں دیکھیے. ہاں تو میں موجود تھا. پھر مجھے یاد آیا کہ پروفیسر منظور حسین شور اور آپ, وہ مطلب کہ آپ سے مرادی کہ آپ کر دیا وہ, اور پھر کہ آپ دیکھ ہی رہے مسلسل آپ سے میری اس کو گفتگو ہو رہی ہے. شروع میں تو میں کہتا تھا نہیں یہ 1971 کا انٹرویو ہو سکتا ہے. پھر آپ نے کہا نہیں اس میں ڈاکٹر آفاق حیدر نے آپ کو, جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے یہ انٹرویو کیا تھا. تو آفاق صاحب تو محمد علی جناح یونیورسٹی کراچی کے پریزیڈنٹ یا وائس چانسلر کہتے تھے. اس کالج میں نے 4 سال پڑھایا. تو میں بڑا حیران ہوا اور اس انٹرویو کو میں نے بڑی توجہ سنا. اس میں خورشید علی خان بات کر رہے ہیں, اس میں ڈاکٹر ایک وہ ہیں ڈاکٹر نام لیجیے کیونکہ سائیکالوجی نفسیات کے آدمی, ڈاکٹر حسن کی بات آئی ہے. ڈاکٹر حسن, ہاں خورشید علی خان صاحب, اور اب جب سب پروفیسر منظور حسین شور. اب جب میں نے اس میں سنا گھر پہ یہ کینیڈا میں کینیڈا میں 4 مہینے سے ہوں آج کل, 2 مہینے میرا اور قیام ہے بیٹے کے آئے. تو میں نے بیٹے کو بلایا, کہا بیٹا یہ آواز میری کہا پاپا یہ تو آپ بول رہے ہیں. تو مجھے سب یاد آئی باتیں, لیکن سن یاد نہیں آ رہا تھا. وہ آپ نے اس کی تصدیق کی کہ آپ نے معلومات کی کہ نہیں ڈاکٹر آفاق حیدر مرحوم کی اہلیہ کہتی ہے کہ وہ 79 کے بعد گئے ہیں. بالکل وہ 80 کے شروع کا انٹرویو ہے. تو یہ سب ایک دیوانگی میرے ذہن پہ یہ آئی. یہاں کہتا چلوں عزیز زیدی صاحب, میرا بنیادی تعارف یہ کہ میں شاعر ہوں. میں نے نظمیں لکھی, میں نظم کا زیادہ ہوں, نظمیں بھی لکھی ہیں, لیکن بنیادی طور پر نظم کی میری پہچان ہے. میں نظم کو پہچان بناتا ہوں. اس زمانے پھر مجھے چڑھ گئی کہ مرثیے لکھنے کی. میں نے بہت مرثیے لکھے اور مرثیہ میری شناخت بن گیا. اور میں نے کراچی کے ایسے ایسے گیدرنگ میں مرثیہ پڑھا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں جب پڑھ رہا ہوں تو میرے سامعین میں اگر میشر بدعیونی ہے تو تابش دلوی بھی ہیں, رئیس امروی بھی ہیں, محسن احسان ہے, عبید اللہ علیم ہے, نصیر ترابی ہیں, بیگم شائستہ اکرام اللہ ہے, عالیہ امام صاحبہ نے اپنے گھر پہ کئی نشستیں کی. اور بڑے بڑے لوگ آئے, یوسف جمال صاحب آئے, مظہر عباس ہمارے آج کل جو جیو پہ آتے رہتے ہیں, وہ ہمارے سننے والوں میں تھے, بڑی محبت کرتے رہے ہیں. تو بڑا طبقہ ہے. جی ڈاکٹر صاحب, ہم واپس آتے ہیں شاعری کی طرف. جیسا آپ نے کہا کہ آپ کی پہچان آپ سمجھتے ہیں اور ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, 2 باتیں نہیں ہیں. مرثیے کی طرف بھی آئیں گے. ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا واپس آتے ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ کی جو پہلی ملاقات تھی یا آپ کی شادی کا سلسلہ جو ہے یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا؟ آپ کی پسند کی تھی یا کہ یہ ارینجڈ میرج تھی, اور کہاں ملاقات ہوئی؟ دیکھیے میرے ایک دوست وہ ہماری ان سے ملاقاتیں ہوتی تھی اور ہم جس علاقے فیض بری میں رہتے تھے تو میں نے اپنی والدہ سے کہا, والدہ وہ ادبی ماحول تھا, ڈاکٹر یاور عباس مشہور شخصیت ہے, جی نام ہے ان کا, ان کی فرسٹ کزن تھی. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا دیکھیے جب شادی ہوگی تو میں اس گھر میں کروں گا. تو وہ ہمارے ہر طرح سا امروہہ اہل امروہہ میں یہ سختی رہی ہے بڑا برسہ برس کہ میں امروہے سے باہر شادی نہیں ہونی چاہیے. تو ہم شاعر آدمی تھے, ادیب آدمی تھے, ہم ان چیزوں کو مانتے نہیں تھے. میں آج بھی ان باتوں کا قائل نہیں ہوں. میرے بیٹے کی شادی بھی میں نے امروہہ سے بات کی, اور میری جو بہو ہے وہ بھی جعفری خاندان کی ہے. تو میں خود بھی میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ نہیں بھی کیوں,
इंसान की जहाँ ज़हनी हमआहंगी हो। चुनांचे मेरी अहलिया का नाम नसीम था, वो मुझे मतलब मैंने अपनी ज़ाती राय का इजहार किया अपने घर में, कोई मुखालिफत भी हुई, लेकिन वो उन्हीं के हवाले से मैंने बहुत चीज़ें लिखी। बल्कि आप जब इजाज़त देंगे बाद में मौका मिलेगा। नहीं बिल्कुल, हम आते हैं। तो ये किस सन की बात है जब आपकी शादी हुई? शादी तो मेरी सन 75 में मेरी मंगनी हुई थी, 1975 में। ठीक। और फिर 1975 में मेरा एंगेजमेंट मेरे वालिदैन ने कर दिया था, और लेकिन शादी मेरी 79 में हुई। और जब 75 में मेरी मंगनी हो गई तो मैंने अपनी ससुराल में कहलवाया कि भाई बीए तो पास कर चुकी हैं, लेकिन लिटरेचर में एमए कर लें। चुनांचे उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से उर्दू लिटरेचर में एमए किया। वो उनको ये चीज़ें पसंद थी, वो अपनी डायरी में मेरे शेर में भी लिखा करती थी। तो उनसे उनके असरात मेरी शायरी में बहुत आए। तो यहाँ तक कि अजीज रजी साहब, एक जो शायरी में बात कही जाती है कि इंसान अपनी महबूबा पे शेर कहता है लेकिन अपनी बीवी पे नहीं कहता। मेरी बदकिस्मती थी कि मेरी बीवी अब से 5-7-8 साल पहले दुनिया चली गई, तो उनके लिए मैंने नज़में कही। मौका मिला तो एक आध नज़म मैं उनके कहने पे भी आपको सुनाऊंगा। नहीं, क्योंकि उनका इस वक्त जिक्र है, क्या अच्छा हो कि एक नज्म जो आपने उनके लिए लिखी वो इस वक्त अगर उनके जाने के बाद, जी जाने के बाद सामने अगर है। देखिए जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं होगी। ये देखिए, मैंने ये 2 नज़में मुझे अच्छा लगता है। देखिए मुलाजा कीजिए, आप तो शायर हैं, इरशाद इसको समझेंगे। मैंने आज़ाद नज़में बहुत लिखी हैं, लेकिन मैं आज़ाद नज़मों में रिदमिक तसव्वुर का कायल हूँ। ये आपको नज़म पसंद आएगी। तुम्हारे बाद उन सब रास्तों पर जहाँ मंज़र बदलते थे, जहाँ हम साथ चलते थे। वाह। तुम्हारे बाद उन सब रास्तों पर जहाँ मंज़र बदलते थे, जहाँ हम साथ चलते थे, नई कुछ कोपलें फूटी तो हैं, मगर इन कोपलों से जिंदगी की एक नई ताबीर कैसे हो, चमन तामीर कैसे हो। वाह 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 वाह। तुम्हारे बाद उन सब रास्तों पर जहाँ मंज़र बदलते थे, जहाँ हम साथ चलते थे, नई कुछ कोपलें फूटी तो हैं, मगर इन कोपलों से जिंदगी की एक नई ताबीर कैसे हो, चमन ताबीर कैसे हो। अगर इन रास्तों पर तुम नहीं हो हम सफर हमदम, तो फिर ये रास्ते एक ख्वाब होकर रह गए हैं। मैं इन सब रास्तों पर अब कभी वापस न जाऊंगा। मुझे इन रास्तों से क्या, मुझे इन कोपलों से क्या, जहां तुम हो वहां तक क्या कोई रास्ता नहीं जाता। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। एक नज़म दिल चाह रहा है और सुना दूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब नज़में तुम्हारे बाद की उन्वान से हैं। तुम्हारे बाद जितने शाख, तुम्हारे बाद जितने फूल शाखों पर खिले देखे, तुम्हारे बाद जितने फूल शाखों पर खिले देखे, न जाने क्यों मुझे ये फूल अब अच्छे नहीं लगते। वाह वाह वाह। तुम्हारे बाद क्या जितने बात है फूल साहब। शाखों पर खिले देखे, न जाने क्यों मुझे ये फूल अब अच्छे नहीं लगते। अगर से रंग भी इनके सुहाने हैं, सलोने हैं, ये अच्छे फूल हैं, इनकी महक अच्छी भी हो शायद, मगर इनमें तुम्हारे कुर्ब की खुशबू नहीं मिलती। मुझे ये फूल अब अच्छे नहीं लगते। अगरचे रंग भी इनके सुहाने हैं, सलोने हैं, ये अच्छे फूल हैं, इनकी महक अच्छी भी हो शायद, मगर इनमें तुम्हारे कुर्ब की खुशबू नहीं मिलती। तुम्हारे बाद जब फूलों के मैं नज़दीक जाता था, नहीं माफ कीजिएगा, तुम्हारे साथ जब फूलों के मैं नज़दीक जाता था तो यूं लगता था जैसे फूल की खुशबू तुम्हारी है, ये जिनसे गुफ्तगू करते हैं वो उर्दू तुम्हारी है। वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। तुम्हारे साथ जब अल्लाह फूलों के मैं नज़दीक जाता था तो यूं लगता था जैसे फूल की खुशबू तुम्हारी है, ये जिनसे गुफ्तगू करते थे वो उर्दू तुम्हारी है। तुम्हारे बाद लेकिन फूल अब बातें नहीं करते, मेरी तन्हाई भी चुप है, महकते फूल भी चुप है। तुम आ जाओ तो शायद दर्द का मौसम बदल जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दर्द के मौसम को आप ही बदल सकते हैं डॉक्टर साहब। बड़े दिल से नज़में लिखी हूँ, क्या अच्छा हुआ कि ये सामने थी आपके।
اگر ایک غزل بھی ہو جائے آپ کی پسندیدہ. جی جی سب نظموں میں پہلے اعتراف کر لوں میری نظموں میں بڑی مشکل یہ ہے میرے نظم کا لہجہ ہو گیا غزل کا تصور ہے میں لکھی ہیں غزلیں مثلا یہ کہ میں قدا چشم کو عارض کو کمل کیا لکھیں میں قدا چشم کو عارض کو کمل کیا لکھیں. کراچی کے جو حالات تھے میں قدا چشم کو عارض کو کمل کیا لکھیں شہر میں خون جو برسے تو غزل کیا لکھیں. واہ 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 واہ. میں قدا چشم کو عارض کو کمل کیا لکھیں شہر میں خون جو برسے تو غزل کیا لکھیں. یہ تو ہر روز کا قصہ ہے میرے ہم سخنوں. یہ تو ہر روز کا قصہ ہے میرے ہم سخنوں. سوچنا کیا ہے کہ اس فصل میں کل کیا لکھیں. واہ واہ سوچنا واہ. کیا ہے کہ اس فصل میں کل کیا لکھیں. ہم نے شعر سنیے گا ہم نے قدروں کے بدلنے کا گلہ تک نہ کیا. ہم نے قدروں کے بدلنے کا گلہ تک نہ کیا. اب تیرے دل کے بدلنے کا بدل کیا لکھیں. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم نے اللہ. قدروں کے بدلنے کا گلہ تک نہ کیا. اب تیرے دل کے بدلنے کا بدل کیا لکھیں جس میں قانون بھی ہر گام بدل جاتا ہو. جس میں قانون بھی ہر گام بدل جاتا ہو. اس خرابے میں کوئی بات اٹل کیا لکھے. واہ واہ. اس خرابے میں کوئی بات اٹل کیا لکھیں. ہاں ایک زنجیر سی ہر شام نظر آتی ہے. واہ. ایک زنجیر سی ہر شام نظر آتی ہے ایسی وحشت میں تیری زلف کا بل کیا لکھے. کیا بات ہے صاحب. واہ واہ واہ. ایک زنجیر سی ہر شام نظر آتی ہے ایسی وحشت میں تیری زلف کا بل کیا لکھے. بس یہ کچھ شعر. ڈاکٹر صاحب ہم آئیں گے ایک دو بند مرثیے کے ایک آدھ منقبت کی طرف آتے ہیں لیکن اس سے پہلے چلتے ہیں کہ شادی آپ نے فرمایا کہ 79 میں ہوئی. جی جی. اور اب شادی کے بعد کا سلسلہ جو ہے آپ نے فرمایا بیٹا اور بیٹی یہ کس کس سن کی پیدائش ہیں. یا میرا بیٹا سن 81 کی پیدائش ہے. 81 جی ہاں میرا بیٹا 81 یا 80 کا آخری ہے لیکن 81 کی پیدائش ہے میرا بیٹا جو ہے. میں ایک نظر بھی نکال رہا ہوں اس وقت واٹس ایپ پر. آپ نے میں شعر زیادہ سناتا نہیں ہوں طبیعت لیکن ایک نظم ضرور سناؤں گا اسی تذکرے میں اپنے بچوں کے. میرا بیٹا 81 پیدا ہوا اس کے 6 سال بعد میری بیٹی پیدا ہوئی علیزہ بطول اس کا نام ہے. تو آپ فرما رہے تھے کہ اس سلسلے میں کوئی نظم ہے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ واٹس ایپ وغیرہ آتا نہیں ہے لیکن اس میں محفوظ ہے وہ ابھی نکل آئے گی. ایک نظم ہے میری میں وہ کیونکہ آپ نے بیٹے اور بیٹی کا ذکر کر دیا تو میں یہ ذکر مجھے بہت اچھا لگتا ہے. ان کے ذکر کے بغیر تو آج کی محفل کا اختتام نہیں ہو سکتا. نہیں میں آپ کو ابھی اس سے بھی آگے رشتے کو بیان کروں گا. دیکھیے صاحب نکل آئی نظم یہ میں پڑھ رہا ہوں. ارشاد. یہ ضرور پڑھوں گا. تمہارے بعد جینا زہر پینا ہے. تمہارے بعد جینا زہر پینا ہے. مگر اس زہر پینے سے بھی تمہارے بعد جینا زہر پینا ہے مگر اس زہر پینے سے تو میں مر بھی نہیں سکتا کہ اب اس ہجر میں غلطاں میری بیٹی کا چہرہ ہے میرے بیٹے کا چہرہ ہے. واہ 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 صاحب کیا. تمہارے بعد جینا زہر پینا ہے مگر اس زہر پینے سے تو میں مر بھی نہیں سکتا کہ اب اس زہر میں غلطاں میری بیٹی کا چہرہ ہے میرے بیٹے کا چہرہ ہے. میں جب یہ زہر پیتا ہوں تو ان چہروں کی شیرینی مجھے مرنے نہیں دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جب یہ زہر پیتا ہوں تو ان چہروں کی شیرینی مجھے مرنے نہیں دیتی. خدایا تو نے مجبوری کی زنجیریں یہ کیوں پیروں میں ڈالی ہیں میرے آنسو سوالی ہیں. میں جس کے بعد جینے کا تصور کر نہیں سکتا میں اس کے بعد جینے کے لیے مجبور ہوں لوگوں. میں اس سے دور ہوں لوگوں. یہ جینا زہر ہے اور زہر میں دن رات پیتا ہوں. میں مرتا ہوں میں جیتا ہوں. کیا بات ہے کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. آج تو وہ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں کہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. کیا کیفیت کی نظم ہے, کس کیفیت, کس درد سے آپ نے اس نظم کو کہاں سے لے کے چلے اور کہاں پہنچا دیا. صاحب یہ بھی عرض کرتے چلوں, میری جو بیٹے دانیال ہیں جن کے پاس میں آج کل کرتا, میرے بیٹے کی بیٹی ہے سکینہ, اس کا نام ہے. وہ 3-3.5 سال جب تھی تو کراچی سے آئی. یقین کیجئے جیسے بچوں کا روتے ہیں نا, میں اس کو اس طرح یاد کر کے روتا رہا. اور اس کے بعد ایک دوسری بیٹی پیدا ہوئی زارا. اب وہ بیٹی جس کو میں روتا تھا اب وہ ماشاء اللہ یونیورسٹی میں چلی گئی ہے. تو میں نے اس کے لیے نظمیں لکھی تھی. بہت دل ڈوبتا ہے جب سکین, میں روتا تھا باقاعدہ, میری بیوی کہتی ہے آپ کو کیا ہو گیا, میں کہتا ہوں نہیں میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. میں اس کو نہلاتا تھا, دھلاتا تھا, اپنے پاس میرے پاس سوتی تھی. اور شاید یہ وجہ شاعر ہونے کی ہوگی. بہت دل ٹوٹتا ہے, بہت دل ڈوبتا ہے جب سکینہ یاد آتی ہے. میں کراچی میں تھا, کینیڈا آیا نہیں تھا, تو وہ بچے آ گئے تو بہت میں رویا کرتا تھا. میری بیوی بہت دل برداشتہ ہوتی تھی. بہت دل ڈوبتا ہے جب سکینہ یاد آتی ہے, انہی یادوں کی پرچھائی میں زارا یاد آتی ہے. وہ دوسری بچی اب اس میں عجیب عجیب مثال ہوتے ہیں, میری بچی, میری بیٹی, میری گڑیا, وہ خوابوں کی شہزادی, میرے گھر کے در و دیوار پہ اڑتی ہوئی چڑیا, شرارت کی وہ ایک چڑیا, مگر اب وہ سمندر پار اپنے پر ہلاتی ہے. بہت دل ڈوبتا ہے جب سکینہ یاد آتی ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, واہ 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 واہ. اب ماشاءاللہ میرے تو سکینہ بٹیا کتنی بڑی ہو گئی, یونیورسٹی میں کیا کر رہی ہیں آج کل, کس سبجیکٹ؟ ابھی اس نے ایڈمیشن دیا کچھ فزکس یا سائنس کے علوم میں. اب وہ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا میں یہاں پر آیا, تو یونیورسٹی چلی گئی انہیں دنوں میں, تو آپ دیدہ ہو گئی وہ. لیکن میں اس سے باتیں ہوتی تھی, میرا یہ پوتی ہے سکینہ, دوسری زارا ہے, پھر ماشاءاللہ ہمارا ایک پوتا ہو گیا علی اصغر ان کا نام ہے. اور میری بیٹی جو وہاں پر ہے, میری بہو ہے فاطمہ جعفری, تو میں سمجھتا ہوں علی سردار جعفری کے خاندان سے ان کا وہ رشتہ ہوتا ہے. صحیح. اور میری بیٹی جو ہے علیزہ بطول, وہ مسقط میں ہوتی ہے, انگریزی ادب کی ایم اے ہے وہ. اور میرے داماد ہے نبیل, یہ عرض کروں میرا ایک نواسا ہے اسد, اور میری ایک ابھی اس کی بیٹی ہوئی ہے. لیکن یہ بھی آپ نے کیوں گھر کی بات چھیڑ دی, وقت تو لگ رہا ہے کہ میں ایک بات کہتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ 2 بچے اور ہیں جو ان کو میں اپنا بچہ ہی کہتا ہوں. میری بیوی کی سگی خالہ زاد بہن جوانی میں مر گئی تھی. جی جی. 2 بچے میرے آ گئے تھے, تو ایک تو بیٹی ہے, یہ دونوں بچے میرے بچوں سے بڑے ہیں. عزیز صاحب میں ایک بات پہ کلوز کروں گا اس کو, یہ دونوں بچے میرے دونوں بچوں سے بڑے ہیں. تو بیٹی کا نام تھا نصرت, میں اس کو نینا کہتا تھا. وہ اب بھی کراچی میں اس کو اپنی بیٹی ہی سمجھتا ہوں. اور پھر میرے وہ ایک بھائی اس کا حسن. تو یہ اتنا تعلق ہے کہ میں ایک بات پہ آپ کو بات ختم کروں کہ میری بیٹی جو علیزہ ہے, جب وہ 4 سال کی اسکول میں پڑھتی تھی, یہ بھی بات محفوظ کرنے کی ہے, تو اس کی ٹیچر نے کہا علیزہ بیٹا تم لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ اسے کہا ہم, چھوٹی تھی, اسے کہا ویسے تو ہم 4 ہیں, ایسے ہم 2 ہیں. ان کا ویسے 4 کیا مطلب, تمہارے ابو نے 2 شادیاں کی ہے, تمہارے ابو نے 2 شادیاں کی, انہوں نے نہیں, وہ سمجھا نہیں پا رہی تھی. تو مجھے ان بچوں سے بھی ایسی محبت ہے جیسے میرے بچے. جی جی جی. بلکہ ان میں نینا جو ہے وہ تو اسی طرح میرا تعلق ہے کہ میں کراچی میں ہوں تو مجھے اس کا خیال آتا رہتا ہے, اور روزانہ میری بات ہوئی بیٹا کیا ہو رہا ہے. یہ میری مختصر سی زندگی. تو بیٹی کے یہاں آپ نے کہا کہ ابھی ماشاءاللہ سے ایک اضافہ ہوا, تو کیا نام رکھا؟ اس کا نام ایمان زہرا. ایمان زہرا. ایمان, وہ زہرا کہتی ہے بیٹی میری کہ بابا یہاں عرب جو ہے وہ زہرا کہنا پسند کرتے ہیں. بالکل بالکل. ایمان زہرا ابھی وہ 15 دن کی ہے, تو ابھی حال ہی میں ہوئی. یہ میرا بہت مبارک آپ کو اور تمام خانوادے کو. اب آخر میں ہم چاہیں گے کہ اگر آپ نے انتخاب کیا ہے, یا ایک منقبت, 1-2 بند مرثیے کہ جو آپ کے پسندیدہ ہوں, جہاں سے آپ چاہیں. میں نے مرثیے کا انتخاب نکالا نہیں, لیکن یہ آپ سے عرض کروں کہ اس کے بارے میں اگر میں ایک بند سنا دوں آپ کو, لیکن نثری طور پہ پیش کر دوں, تاکہ کیونکہ آپ ایک اہم بات کلوز کر رہے ہیں اور یہاں بات ختم ہو رہی ہے, تو میں ایک بات کہہ دوں.
بہت ضروری بات ہے عدیل رضا صاحب کہ میں نے مرثیہ ہی پہ ڈاکٹریٹ کیا جی میں مرثیہ کو لٹریچر بنانا چاہتا ہوں. مجھے شدید اعتراض ہے کہ مرثیہ کو تبلیغ نہیں ہے. مرثیہ میں نے مرثیہ کو لٹریچر بنایا سید جوش صاحب کی پیروی کرتے ہوئے. میں نے کہا کہ ہاتھ جو ہے میں نے حضرت عباس پہ لکھنا چاہا تو میں نے ہاتھ کو موضوع بنایا. علی سردار جعفری کی نظم ہے ان ہاتھوں کی تعظیم کرو تو میں نے ہاتھ پہ لکھا. میں نے آواز پہ لکھا. میں نے چراغ پہ لکھا. ان کو میں نے موضوع بنایا اور یہ میں نے کہا کہ نہیں یہ نظمیں ہیں. میں بہت مخالف ہوں اس بات کا کہ مرثیہ کو وہ ایک مذہبی تصور دے کے ہم نے اٹھا کے ایک ممبر میں اٹھا دیتے ہیں. کوئی الگ سے بٹھا دیا ہمیں کہ ہم کوئی اچھوتے ہیں. یعنی آپ مرثیہ نگار کو شاعر کیوں نہیں کہتے؟ کیا اچھی بات آپ فرما رہے ہیں اس وقت. اور جوش صاحب کے جو مرثیے ہیں عظمت انسان ہے مجید مفکر ہے وغیرہ وغیرہ پورے جو ان کے مرثیے ہیں. صاحب جوش صاحب نے مرثیہ لکھا. مصطفیٰ زیدی نے مرثیہ لکھا. صادقین نے مرثیہ لکھا. شوکت تھانوی نے مرثیہ لکھا. فیض احمد فیض نے مرثیہ لکھا. میں انہی کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں کہ میں مرثیہ کو ادب بنانا چاہتا ہوں. مرثیہ ادب ہے صاحب. اور یہ جوش صاحب ثابت کر گئے اور ہمارے خیال میں ان صحبتوں کا نتیجہ ہے یہ آپ کی فکر جو ہے. یہ جوش صاحب کا رنگ ضرور ہم نے سنا ہے آپ کو. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کے کچھ بند اگر آج پہنچا دیں. میں نے ہاتھ کو میرے ذہن میں یہ تھا عزیز صاحب کہ جناب عباس سے مرثیے لکھے گئے. میں نے اس پہ چھک بھی مارا اور ڈاکٹریٹ کیا. خون پسینہ کیا کہ بھائی کیوں نہ لٹریچر بنایا جائے مرثیے کو. تو میں نے جب یہ مرثیہ لکھا اب بس مرثیہ کا طریقہ جناب عباس سے مرثیہ لکھنا. اب جو ہمارے عہد کے مرثیہ نگار ہیں سارے وفاداری کو موضوع بنائیں گے. ان کی بھائی سے محبت کو موضوع بنائیں گے. ان کو اپنی بہن سے جو محبت ہے وہ موضوع بنائیں گے. میں صرف ایک مرثیہ ذکر کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تو ارشاد میں نے کہا نہیں میں جناب عباس کو موضوع بناؤں گا تو میں ہاتھ کو موضوع بناؤں گا کیونکہ ہاتھ میں پوئٹری کے امکانات بہت ہیں. تو میرا یہ 100 بند کا مرثیہ ہے. کوئی بند ایسا نہیں جس میں ہاتھ کا ذکر نہ ہو. کوئی بند. اور شروع یہاں سے کیا کہ جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے. سبحان اللہ. یہ بھی عرض کروں بات تو ہو نہیں پائی. اس ہاتھ میں قلم ہے حشم. واہ واہ واہ. ہاتھ ہے. میں نے تیسرا حصہ بھی بدلا ہے. آپ سے یہ بات بھی نہیں ہو پائی. تو جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے. جو ہاتھ خود قلم ہے علم اس کے ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں واہ واہ واہ. جس ہاتھ میں حشم ہے جس ہاتھ میں قلم ہے حشم اس کے ہاتھ ہے. جو ہاتھ خود قلم ہے علم اس کے ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عہد تشنگی کا تمدن لکھے جو ہاتھ آثار و ارتقاء کا بھرم اس کے ساتھ ہے. برہم کرے صفوں کو جو ترتیب کے لیے وہ ہاتھ ایک سبیل ہے تہذیب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہاتھ عدیل صاحب یہ ہاتھ چلتا رہتا ہے. اب یہ ہاتھ وہاں پر پہنچا جس میں یہ ہے کہ وہ کہ دے کر بدلے کیا بتاؤں میں نے مجھے یادی چیزیں رہتی تو میں کو نکال نہیں سکا. وہ کہ دے کر روئی کے نرم سے دیکھیے ہاتھ دے کر روئی کے نرم سے گالے کو لو کی شکل اور شکل کی جبیں پہ سجا کے شرر سے آگ سیال روشنی کو اتارے ایاغ میں مٹی کے ٹھیکرے کو بدل دے چراغ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بات اور سن لیجیے کہ وہ دیکھ خاک و خون میں کب سے ہٹے ہیں ہاتھ. یہ مرثی سے پہلے کا چہرہ ہے. اس میں 2 بند کے بعد بات ختم کر رہا ہوں. وہ دیکھ خاک و خون میں کب سے ہٹے ہیں ہاتھ کس طرح نہالے بدن سے چھٹے ہیں ہاتھ. ہاں اے سکوت تاج محل تو ہی کچھ بتا کیوں کر محاذ جرم ہنر پر کھٹے ہیں ہاتھ. اب تک ٹپک رہا ہے لہو آستین سے مزدور ہاتھ مانگ رہا ہے زمین سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مقرر کر دیجئے گا بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب اب تک ٹپک رہا ہے لہو آستین سے مزدور ہاتھ مانگ رہا ہے زمین سے. دیکھیے میں وہ حصہ یاد نہیں لیکن سناؤں ختم کروں. بات تو بہت طویل ہے کہ میں نے مصائب بھی جو لکھے ہیں جناب عباس کی شہادت کہ جب آپ کے ہاتھ قطع ہو گئے تو ایسا لگا. یہ بیت سنیے مجھے بہت عزیز ہے یہ بیت کہ چہرے تمام گرد غریبی سے اڑ گئے
چہرے تمام گرد عزیزی سے اٹ گئے. چہرے تمام گرد غریبی سے اٹ اٹ گئے. گئے. دو ہاتھ کیا کٹے کہ سبھی ہاتھ کٹ گئے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حدیث صاحب. کبھی دو زندگی ہاتھ میں کیا موقع ملا، کٹے کہ سبھی ہاتھ کٹ گئے. کبھی زندگی میں موقع ملا تو الگ سے کبھی مرثی میں بات کریں گے. بالکل بالکل ہوگی، انشاءاللہ ہوگی. بات پروگرام کے اختتام سے پہلے ایک قرض ادا کرتے چلیں کہ ہماری آپ کی پہلی غائبانہ ملاقات جو ہے، اور انہیں ہم نے پہلی ملاقات کے بعد ہمیشہ کبھی قسیم صاحب نہیں کہا، قسیم چچا ہی کہا. جی جی جناب قسیم امروہوی جو آپ کی ان سے بڑی دوستی اور ساتھ رہا، بات کو معلوم ہوا تو اذان مجلس کا سلسلہ جب کتاب کا ہوا تو وہ لے کے آپ کے پاس ہماری طرف سے گئے، اور وہاں سے ہمارا تعارف ہوا جناب ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب سے. اور تو وہ آج اس پروگرام کے توسط سے جو بھی دو جملے اس پہ آپ نے وہ قسیم چچا کے توسط سے دیکھ کے لکھے تھے، آج موقع مل رہا ہے کہ جو کہ تم روبرو آپ کا شکریہ ادا کریں. آپ کی محبت، آپ کی بڑی عنایتیں. میں آپ کی ادبی مشاغل اور آپ کی خدمات سے قطعی واقف نہیں تھا. میری لاپرواہی کیونکہ میں ایک طبیعتاً بہت نوجوانی سے پتہ کیوں گوشے میں رہتا ہوں، تو ورنہ آپ کا کام تو بہت ہے اور اس پر بہت جم کے بات ہو سکتی تھی. قسیم ابن نسیم قسیم حضرت نسیم امروہوی کے صاحبزادے اور میرے بے تکلف دوست. تو قسیم صاحب نے مجھ سے کہا تھا بھائی ہلال صاحب یہ حدیث صاحب یہ ان کی کتابیں اس کو لکھ دو. میں نے کہا ارے بھائی کہاں وقت ہے، کہ مجھے کوئی اندازہ نہیں ہے ان کے کاموں کا. لیکن بہرحال وہ سرسری باتیں حق تو ادا نہیں ہوا، بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا. نہیں بہت بہت شکریہ. اور نسیم امروہوی صاحب جو ہیں، جب انہوں نے آپ کا مرثیہ سنا آپ سے یا دیکھا، تو اس گفتگو کا کچھ حصہ اگر یاد ہو تو وہیں پہ اس بات کا اختتام آج ہوتا ہے. پھر وہیں سے ہم جوڑ لیں گے اگلا سلسلہ جب بات ہوگی نسیم امروہوی صاحب پہ. عادل صاحب بات یہ کہ نسیم امروہوی صاحب سے تو میں بہت ہی قریب رہا ہوں، بہت زیادہ. ان سے دوسرے تعلق تھا خاندان اور خاندانی نسبتیں. اور پھر نسیم امروہوی صاحب جب وہ مرثی کے آدمی تھے، مرثی کا گھر تھا کراچی میں، تو ان کے پاس ایک نئی دنیا مجھے ملی. ان کے شاگرد بہت تھے اور ان کے پاس آنا، ان سے میری باتیں. دیکھیے جو صاحب کے یہاں صرف مرثیہ نہیں ہے، ان سے ادبیات کی دوسری دنیا ہے. وہ ایک دوسری فضا کے شاعر ہے. وہ پوری ظاہر ہے کہ اقبال کے بعد دوسرا بڑا نام ہے. وہ ایک دوسری دنیا تھی. اور جو صاحب سے ہر وہ مرثیہ موضوع بحث نہیں ہوتا تھا. نسیم امروہوی صاحب سے میں نے بہت سیکھا. زبان و بیان کے اتنے بڑے آدمی اور لفظ. دیکھیے جو صاحب مولوی عبداللہ اور جو اور نسیم امروہوی یہ سب اردو ترقی بورڈ میں اکٹھے تھے اور لغت سازی میں بڑا کنٹریبیوشن تھا. نسیم صاحب سے میری بے تکلفی بہت تھی. مگر میں کہوں کہ میرے وہ دوست تھے تو لوگ ہنسیں گے بھائی تم بچے ہو. ہاں میں تھا. احترام اپنی جگہ پر ہے. ان کے ادب و احترام. کبھی آپ سے نسیم صاحب کے بارے میں بات ہوگی، وہ سب تھا. انہوں نے اسی لیے ایک جگہ یہ لکھ دیا، میں کام پکڑتا ہوں، میرے لیے اتنی بڑی بات کہہ گئے. انہوں نے مضمون لکھا ہے جو شاید چھپا ہوا ہے. ہاں چھپا ہوا لکھا ہے کہ بھائی اگر دنیا میں نہ رہوں تو مجھے یقین ہے کہ میرے جو شاگرد ہلال ہیں یہ بہت سے میرے شاگردوں کو سنبھال لیں گے. انہوں نے یہ تک میری لفظ کیا بات. مجھے فرزند مانوی کہا انہوں نے. اور قسیم بھائی سے میری بہت بے تکلفی تھی. افسوس ہے کہ بدقسمتی ہے دوست جو حالات ہے. بلکہ آپ جب مجھ سے بات کر رہے ہیں انہی دنوں قسیم بھائی کا انتقال اسی 1 سال پہلے ہوا ہے. جی بالکل بالکل. اور بہت ہی وہ آپ کا ذکر کیا کرتے، لیکن میں آپ کو براہ راست جانتا نہیں تھا. بہت بیچارے معصوم آدمی، شریف آدمی، اچھے آدمی، بہت کچھ کرنا چاہتے تھے. بہت ہی میں ان کے جانے کا قسیم چچا سے بہت سیکھا، بہت اچھی بات چیت رہی، اور بہت جلدی چلے گئے. ہم آتے ہیں ایک آخری سوال کی طرف آپ سے، وہ ہے کہ کلیات جوش میں کتنا عرصہ لگا اور آپ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا رہا. 3 جلدیں ہیں، 2800 صفحات ہیں. قمر زیدی ویلکم بک بورڈ کے اور آپ کے درمیان جو ہے ایک کتنا عرصہ لگا اس کتاب کو
مکمل کرنے میں اور سامنے لانے ہمارے پاس تو ہے اور ہم شروع سے اس کو ابھی صاحب اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے یہ کام 1 سال میں کر دیا، لوگ کہیں گے نہیں بھائی یہ ہلال صاحب غلط بیان سے کہوں گے. میں بتاتا ہوں واقعی میں نے 1 سال میں کیا. کیوں؟ جوش صاحب پہ تو میں 30 سال سے کام کر رہا ہوں، کام تو کرتا رہتا تھا. مطلب یہ کہ ان پہ انتقادیات جوش کراچی یونیورسٹی نے میری کتاب شائع کی جوش کی، تو جوش کے مجموعے میرے پاس تھے اور مجھے ہمیشہ یہ تکلیف ہوتی تھی کہ بھائی جوش صاحب کی چیزیں بکھر رہی ہیں، انہیں جو ہے یکجا کوئی کیا ہی نہیں جاتا، کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو میرے پاس یہ سب چیزیں موجود تھیں ان کے مجموعے. پھر میں نے جوش ملیح آبادی صاحب کا جب انتقال ہوا تو وہ اسلام آباد میں جب انتقال ہوا تو اپنے بیٹے کے ساتھ تھے، تو ان کا تمام جو ذخیرہ تھا وہ ان کے بیٹے کے پاس آ کے رہ گیا اور پھر ان کی پوتیوں کے پاس آ گیا. تو میری اکثر ان کی پوتیاں بڑی والی تھی ساجدہ، ان سے بات ہوتی تھی، دوسری توسل. میں نے ہمیشہ کہا بھائی ان چیزوں کو لائیے سامنے. وہ کہتے ہیں نہیں ظاہر ہے ان کے، وہ کہتے تھے ہم لوگوں سے اجازت دیں، ہم اجازت دیں گے. اور مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ یہ کچھ کر نہیں سکیں گے لوگ اور یہ جوش صاحب کا سب کچھ رہ جائے گا. تو میں نے آنن فانن یہ طے کیا کہ مجھے جوش صاحب کی کلیات ترتیب دینی چاہیے اور میرا ساتھ دیا. جوش صاحب کے نواسے ہیں فضل جمال ملیح آبادی، وہ میں نے ان کو بتایا کہ میں ایسی کتاب لا رہا ہوں تو بہت خوش ہوئے، انہوں نے کہا بالکل آئیے. میں نے جوش صاحب کی پوتی وہ میری آواز سننے کی، کوئی اس میں بہت غلط بیانی کی نہیں. میں نے ان سے کہا کہ مجھے جوش صاحب کی طرح حرف آخر میں پانے، آپ میری مدد کیجیے. میں نے ان کے تحفظات تھے. جوش صاحب کا شعری مجموعہ محمل الجرس، میں نے ان سے کہا مجھے مدد کیجیے، وہ ان کے تحفظات تھے. تو انہوں نے دونوں چیزیں مجھے نہیں مل سکیں اور میں نے صاف باتیں ان لوگوں سے پوچھے بغیر میں نے جوش کے مرثی ایڈٹ کیے. تو جوش صاحب کی پوتی سے میں نے پوچھا تھا، بلکہ جوش صاحب کی پوتی کی رائے میں نے جوش کے مرثیوں کے شروع میں شائع کی اور جوش کے نواسی کی رائے بھی فضل جمال کی. لیکن جب میں نے دیکھا کہ بھائی میں دیکھیے عادل صاحب یہ چیز بھی محفوظ کر لیجیے کہ پھر موقع نہیں ملے گا. میں پچھلے 20 سال میں بہت بیمار رہا ہوں. میں ریکارڈ کرا رہا ہوں، ریکارڈ اس پہ لوگ ایسی چیزیں بیان کرنے سے تکلف کرتے ہیں، مجھے کوئی تکلف نہیں ہے. مجھے 2003 میں کینسر ہو گیا، اس سے میں بچ گیا. پھر مجھے ہیپاٹائٹس ہو گیا، میں اس سے بچ گیا. پھر مجھے پائریا ہو گیا، میں اس سے بچ گیا. پھر میں ٹونسس کا مریض تھا. پھر میری ہارٹ کی سرجری ہوئی اور جب ابھی 5 سال پہلے ہوئی ہے اور جب مجھے لگا کہ میں بچوں گا نہیں. اور یہ بھی یہاں ریکارڈ کرا دوں کہ جب مجھے یہ محفوظ ہوا، پتہ چلا کہ میں زندہ نہیں رہوں گا، تو میرے پاس انیس کے مرثیوں کی 4 جلدیں جو کہ ڈاکٹر صفدر حسین بڑے آدمی تھے کراچی میں، ان کی تصحیح شدہ، یہ عزیز صاحب بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، ان کی تصحیح شدہ جلدیں جو خاندان انیس سے مدد لے کے انہوں نے انیس کی جلدیں درست کی تھی، وہ میں نے ٹیلی فون کر کے کینیڈا میں مجھے پتہ چلا کہ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب ہیں جو کہ انیس کے مرثی شائع کرنے والے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ جلدیں آپ لے لیجیے کیونکہ میری زندگی تو ختم ہوگی، تو آپ یہ لے لیجیے. لوگ دیتے نہیں ہیں قلمی نسخے. میں نے ان کو یہ جلدیں دے دی اور وہ ان کے پاس ہیں، وہ انشاءاللہ انیس کے مرثی شائع کرنے والے ہیں. تو میں یہ بتاؤں بات ختم ہو جائے میری. تقی عابدی صاحب سے ہے رابطہ؟ دیکھیے خدا کرے کہ وہ اس کو پبلش کر دیں جلدی. ہاں تو میں نے یہ طے کر لیا اور میں نے پھر نہیں اس میں خالی میں غلط بیانی مجھے نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے بہت سے نسخے ہندوستان سے ان کو ملے اور میں نے کہا یہ جلدیں میری بھی حاضر ہیں کیونکہ ڈاکٹر صفدر حسین کا کنٹریبیوشن ہے. سید شہدہ حسین زیدی ان کے پاس یہ جلدیں تھی. ڈاکٹر صفدر حسین مرثیہ پڑھتے ہوئے ممبر سے گر کے بیچارے اللہ کی طرف چلے گئے تھے. وہ جلدیں شہدہ حسین زیدی صاحب کے پاس آئیں، شہدہ حسین زیدی صاحب نے مجھے دی اور میں نے پھر یہ مجھ سے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی یہ کیا غضب کیا. اب میں نے کہا نہیں میں زندہ نہیں رہوں گا، میں بہت بیمار ہوں. میں نے ان کو دے دی اور یقیناً وہ اپنی جلدیں لے کر آئیں گے اور وہ یہ جلدیں تو نہیں، ہاں اس میں ان کے حوالے موجود ہوں گے. اور میں نے ادھر جو صاحب میں بتاؤں تو میں نے پھر یہ طے کر دیا کہ مجھے ان کے خاندان سے اجازت نہیں ملے، جو صاحب کے بیٹے کے خاندان سے. تو میں نے یہ سب کلیات جوش شائع کر دی اور آپ کے سامنے ہے. اس میں 2 چیزیں نہیں ہیں حرف آخر اور باقی میں نے خون پسینہ ایک کر کے دیکھیے. اب یہ بات اختلافی نہ ہو جائے، ممکن ہے خاندان جوش میں ان کی پوتی کو اس پر اعتراض ہو،
یہ بتائیے، مجھے نہیں پتا اس کے کیا طریقے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو میرا خون پسینہ ہے۔ جوش صاحب کے فلمی گیت میں نے اپنا پتا مار کے یہ خطوط پہ ان کو عقیل عباس جعفری نے میری مدد کی اور لوگوں نے مدد کی، مجھے فلمی گیت نہیں مل رہے تھے، میں کیسے لوگوں کو بھول جاؤں گا؟ میں تو سب کو، میں نے فاروق جمال میرے ہمراز تھے، میں نے کہا میں یہ لا رہا ہوں اور چنانچہ میں لے آیا۔ اب اگر اس پہ اعتراض لوگوں کو ہوتا ہے تو میں نے کیا کیا؟ میں نے تو اپنا خون جگر جلایا۔ دیکھیے میں بتاؤں، مجھے جو بنیادی رہتی دنیا تک ڈاکٹر صاحب یہ چیز جو ہے یہ دیکھیے، مجھے پتا ہے تبسم میری اس بات کو سنیں گی، لیکن میں کہتا ہوں انتقادیات جوش صاحب کی تنقیدی تحریریں، ارے صاحب نہ پوچھیے عزیز صاحب، کبھی جوش صاحب نے حبیب پبلک اسکول میں جا کے کوئی تقریر کی ہوگی، میں ہاتھ پیر جوڑ کے لوگوں سے وہ ٹیپ ریکارڈ سے اتار رہا ہوں۔ جوش صاحب کے مرثیے جو ٹیپ میں تھے کسی کے پاس نہیں ہے، کس طرح محنتیں کر کے چیزیں لائے، ان کے خاندان، ان کے پاس جو ان کی پوتیاں وغیرہ کہتی ہیں کہ نہیں یہ چیزوں کی اجازت تو ہمیں ہے، تو میں نے جوش کے مرثیوں میں ان کی اجازت تھی، اور اس مجھ سے پہلے ضمیر اختر نقوی یہ مرثیے آدھے شائع کر چکے تھے، کچھ میں نے شائع کیے، اور میرا مقدمہ سب پڑھ لیں، اس میں کیا ہے۔ اور جوش صاحب کی پوتی کی رائے میں نے شامل کی، فاروق جمال کی رائے شامل کی، اور یہ مرثیے برباد ہو جاتے۔ پانی کا مرثیہ میں نے کان لگا کے سنا ہے جناب، اور یہ بھی عزیز صاحب آپ کے انٹرویو میں آپ کو میری آواز، مجھے اپنی آواز سن کے حیرانی ہوئی، یہ پانی کا مرثیہ جب مجھے اس کا ٹیپ کہیں غائب ہی ہو گیا، اور مجھے دکھ ہوتا تھا کہ اس میں جوش صاحب سے پہلے میں نے پڑھا تھا۔ خدا ہمارے دوست حاجی عسکری جو کراچی میں محمدی ٹیپ بینک انہوں نے بنایا ہے، ان کو جو ٹیپ ملا تو اس میں میری آواز موجود ہے، اور میں سلام پڑھ رہا ہوں، صابر تھاریانی پڑھ رہے ہیں، اور جو صاحب نے مرثیہ پڑھا۔ بتائیے یہ مرثیہ کاغذ پہ لانے میں کتنی زحمتیں ہوئی ہوں گی، بے اور انتہا مشکل کام، جوئے شیر سے کم نہیں جو آپ نے کیا۔ خاک کا مرثیہ غائب ہو گیا، آگ ان کو نہیں ملتا تھا، جو صاحب نے مجھے لکھا کہ آگ کا مرثیہ نہیں ملتا، اور یہ خلیق انجم نے جوش کے خطوط شائع کیے دہلی سے، ان میں یہ خط چھپا ہے جس میں جوش صاحب نے کہا آگ ملتا نہیں ہے، وہ مجھے کس طرح ملا، اور میں نے یہ سب مرثیوں میں محنت کی۔ اب اگر وہ کہیں آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو میں نے تو ان سے تو کوئی چیز نہیں لی آج تک، میں نے سوائے اس کے کہ میں نے اس سے اجازت دی۔ ساجدہ جو بڑی والی بہن تھی بیچاری محرومہ ہو گئی، انہوں نے مجھے کچھ ایک آدھ چیز دی جس کا میں نے ذکر کیا، خط تھا ایک انہوں نے دیا تھا، اور مجھے کوئی چیز جو اس کے خاندان سے نہیں ملی۔ فاروق جمال نے ایک ڈائری کی مجھے تصویر بھیج دی، اس کے میں نے حوالے دیے۔ فاروق نے میری بہت مدد کی، اور فاروق چاہتے ہیں کہ جو صاحب پر کام ہونا چاہیے۔ اب میں خود کہتا ہوں میری آواز سنیں گی تبسم، وہ حرف آخر لے کر آئیں، وہ جو صاحب کی محمل جلس آئیں انشاءاللہ دیکھیے کوشش ہے، اور یہ اس میں بھی آپ شامل ہیں، رابطہ ہوا ہے، اور دیکھیے کوشش ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں بالکل تبسم مدیہ بازی، تبسم اخلاق کہلاتی ہے ماشاءاللہ شادی شدہ، ان کو چاہیے کہ وہ محمل جلس آئے، میں ان کی مدد کروں گا جو ان کی ہیلپ کر سکتا ہوں، وہ لے کر آئیں، مجھے وہ بہت عزیز ہیں، مجھے جو صاحب کے خاندان کا ہر آدمی عزیز ہے، دلوں میں اگر کوئی بات ہو تو میرے دل میں نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ نے آپ کو زندگی دی، اور ان تمام بیماریوں سے بچ کے آج ہم اور آپ بیٹھے ہوئے اس میں بات چیت ہو رہی ہے، یہ دونوں کام آپ ہی کے ہاتھ سے انشاءاللہ بہت جلد ہونے والے ہیں۔ عدیل صاحب میں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ علامہ اقبال اور غالب ان کے نام سے رسالہ نکلتا ہے، اقبال اور غالب کے نام سے، اور کسی کے نام سے نکلتا، یہ میری خواہش تھی کہ انیس کے نام سے بھی آنا چاہیے تھا، بڑا میٹر ہے اس کے بعد، لیکن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں جوش کے نام سے رسالہ نکالنا چاہتا ہوں، اور میری اتنی ہمت نہیں میں اشتہار جمع کروں، میرے وسائل نہیں، میں ایک پڑھانے والا آدمی ہوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نے پڑھا ہے، تو میری بیوی نے کہا آپ بسم اللہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں، میری بیوی بھی پڑھاتی تھی اسکول میں، تو میں نے جناب جوش شناسی کے نام سے رسالہ نکالا، 7 شمارے آ چکے ہیں، سب میں اپنی جیب سے خرچ کرتا تھا، اور سراسر نقصان ہے، یہ سب نقصان کے سودے ہیں، یہ غلط فہمی ہے کہ اس کتاب سے ہم بادشاہ بن جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے جوش شناسی کے جو شمارے ہیں یہ 7 یہ کہاں ہیں اس وقت؟ یہ موجود ہیں، اور کوئی لڑکی ہے جو کہ فیصلہ آباد میں رہتی ہے، اس نے اس پہ کام بھی کیا، میرے پاس ہے، میں آپ کو ان کی تصویر بھیج دوں گا۔ 7 شماروں کے بعد میری کیونکہ ہارٹ کی سرجری ہو گئی تھی، میں بہت کام نہیں کر سکا، یہ میں نے کام افراتفری میں کیا کلیات جو کہ میں کہیں بچ کے زندہ
یہ نہ ہو کہ میں زندہ نہ رہ پاؤں. مجھے اب بھی لگتا ہے, ہو سکتا ہے عزیز زیدی صاحب آپ نے جو میرا انٹرویو ریکارڈ کیا ہو سکتا ہے میرا وہاں. خدا نہ کرے, ابھی بہت کام کرنا ہے آپ کو, ہمیں, اور خاص طور پہ آپ کو یہ جو 2 چیزیں باقی رہتی ہیں جورج صاحب کی, جو آپ کی لگن ہے. نہیں, میں کہتا ہوں یہ تبسم کریں. میں ان کو اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں. پتہ نہیں کس نے بہکا دیا پچھلے دنوں بڑی اختلافی باتیں خواہ واٹس ایپ پہ ہوئی. مجھے بہت عزیز ہیں وہ یہ کام کریں. میں آتا ہوں, بالکل نہ اس میں میرا نام ہو نہ میری کوئی تحریر ہو, کچھ نہ ہو, وہ کام کریں, ان کی کتاب ہو, میں حاضر ہوں کام کرنے کے لیے. انشاءاللہ یہ کام بہت جلد ہوگا, پوری کوشش ہے, اور آپ کا پیغام محبت ہے اور ہمارا بھی یہی سلسلہ ہے. دعاؤں میں شامل رکھیے ڈاکٹر صاحب. آج کی گفتگو جو ہے تھوڑی سی طویل رہی لیکن مکمل مجھے گفتگو. بہت اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے بہت اہم چیزیں ریکارڈ کر لی. میں ہم دنیا میں رہے نہ رہے, یہ محفوظ ہو گئی, یہ بہت اچھا ہوا. دانیال میاں کا, آپ کی بہو کا بہت شکریہ. ہم نے آپ کا قیمتی وقت, کچھ وقت آپ کو ان سے چرا کے, اور ان کا جو حصہ تھا اس میں مطلب ایک طرح سے امانت میں خیانت ہوئی, لیکن یہ ان کے لیے بھی ایک بڑا سرمایہ رہے گا, آنے والی نسلوں کے لیے رہے گا. فی امان اللہ. میرے بعد بھی لوگ اس کو سنتے رہیں گے. اور آپ کا خصوصی طور پہ شکریہ کہ میں تو آج ہی فضل جمال سے کہتا تھا کہ جو صاحب کے لیے ہم ہمیشہ بے چین رہتے ہیں, عدیل زیدی جیسی شخصیت موجود ہے, وہ بہت کچھ جو صاحب پہ ابھی کام کریں گے. بہت لوگ ہیں جن سے باتیں ہونی چاہیے, ان کے بارے میں وہ انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھائیں گے. انشاءاللہ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں, آپ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں, مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. بڑی محبت ہے آپ. فی امان اللہ. فی امان اللہ.